नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू दी 12th सेशन, जो तफसीर कुरान कोर्स का हमारा जो ये सिलसिला चल रहा है। आज इसका 12वां दिन है। हमने लास्ट जो सूरत की सूरह यूसुफ की थी, अब उसके बाद जो है सूरह राद से हमने स्टार्ट करना था। तो सूरह राद और सूरह इब्राहीम, ये दो सूरतें जो हैं ये एक पेयर की शक्ल में हैं, और दोनों सूरतों के बिल्कुल सेंटर में, मतलब अगर आप देखें कि बिल्कुल उनके वस्त में एक इस्लामिक फ़िलासफ़ी के हवाले से एक अहम बात की गई है। इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो है ज़माना इनका वही है, 10 से 13 नबी का ज़माना है, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी मुश्किलात थी। और आमुल हुज़न जो था वो गुज़र चुका था, 10 नबी, जिसमें आपने खुद फरमाया था कि ये सबसे ज़्यादा गम का साल है, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो भी उनकी वफ़ात हो गई थी, और अबू तालिब भी दुनिया से चले गए थे। तो इसलिए आपके लिए जो है बड़ी मुश्किलें थी अब। तो उस वक्त जो है बेस्ट, वो अपना जो मशरकीन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही थी। तो इसमें इन सूरतों में हम देखते हैं कि तंबी का उनसर गालिब है, यानी डराने का उनसर गालिब है। समझाया भी गया है, लेकिन साथ साथ जो है डरावा भी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को तसल्ली दी गई है कि आप अपना मिशन जो है हर हाल में जारी रखें। तो जो है आगाज़ इन सूरतों में आप देखेंगे कि बिल्कुल आगाज़ में कुरान से शुरू किया गया है, यानी कुरान का तारुफ करवाया गया है, और बताया गया है कि कुरान मजीद जो है वो एक ऐसा कलाम है जिसको तुम जो है रिजेक्ट ना करो, वरना तुम्हारे लिए जो है अच्छा नहीं होगा। साबिका कौमें जो हैं वो भी तबाह हो गई इसी वजह से। तो एक कुरान की जो अज़मत है उसके बयान से ही ये सूरतें शुरू होती हैं। हाँ, बल्कि इससे आगे जो भी सूरतें हैं उनमें आपको ये नज़र आएगा शुरू में कि अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब, ये किताब की आयत हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, ठीक है, वो जो आपके पास हक़ के साथ अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग जो है ईमान नहीं लाते, ईमान लाने वाले नहीं होते। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जो है मुख्तलिफ अपनी जो है कुदरतों का बयान है, अल्लाह ताला की कुछ नेमतों का बयान है कि उसने मुख्तलिफ किस्म के फल बनाए हैं, उनके जोड़े बनाए हैं, रात और दिन है, इसका आना जाना है। फिर सूरज और चाँद है जो अल्लाह ताला ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है जिनको, और ज़मीन के जो है मुख्तलिफ टुकड़े हैं जिनमें बाग हैं अंगूरों के और खजूरों के। तो ये सारा जो सारा मामला है, ये सब बेसिकली अल्लाह ताला की नेमतें भी हैं और अल्लाह ताला के होने का सबूत भी हैं, यानी निशानियाँ भी हैं, दलाइल भी हैं। तो इनके होते हुए तो सारी बात है, एथीज़म की तो कोई बुनियाद रहती नहीं, ठीक है। वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्पेशली तख्लीक के हवाले से तो बहुत से पहले कन्फ्यूजन्स, बहुत से बातिल नज़रियात खड़े कर लिए गए हैं ना, साबिका अदवार में खड़े किए गए थे। जैसे एवोल्यूशन का तस्वुर, कि जी एक एक्सप्लेनेशन जो थी वो मज़ाहिब देते थे कि ये सब कुछ जो है ये अल्लाह ने तख्लीक किया, और एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ये एवोल्यूशनरिस्ट जो थे ये देते थे कि ये तो खुद ही एवॉल्व होगी, यहाँ तक पहुँची। तो अब एवोल्यूशन थ्योरी जो है उसकी तो धज्जियां ही उड़ गई, क्योंकि एक तो पहले जो है उसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल सका कि ये जो ट्रांजिशन है, मतलब ये कह रहे हैं ना कि बड़ी ही जो है ना मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर ये ट्रांजिशन होते 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 यहाँ तक मामला पहुँचा। तो अगर ट्रांजिशन जो है हुई है जिस तरह ये लोग क्लेम करते हैं, तो फिर ट्रांजिशनल फॉसिल्स होने चाहिए, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो ये कन्वर्जन हुई है उसके बीच के जो है कुछ बीच की स्टेजेस भी तो होनी चाहिए ना, उनके फॉसिल्स कहाँ हैं, वो तो मिलते नहीं। तो इसलिए पहले तो ये सबसे बड़ा होल इस थ्योरी में यही आ गया था। लेकिन बाद में जब सेल की हकीकत सामने आ गई, और सेल के अंदर डीएनए दरियाफ्त हो गया, और फिर पता चल गया कि सेल जो है वो तो एक बहुत ही यानी कॉम्प्लेक्स एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यानी कह सकते हैं कि एक पूरा जो है वो शहर है जिसके अंदर कई जो है सिस्टम्स और फैक्ट्रीज चल रही हैं। तो पता चला कि जो सेल के बारे में ये तस्वुर था कि जी ये सारा कुछ जो है एक ही सेल से इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँचा, तो फिर सेल जो है वो कहाँ से आया, और सेल में डीएनए कहाँ से आया। तो सेल
جو ہے اس کے بارے میں جب بھی حقائق سامنے آ گئے تو پھر اب ایوولوشن تھیوری کے اندر تو کوئی جان رہی نہیں، وہ ختم ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو لیکن دوسرا جو پہلو تھا وہ تھا کاسمک بیلنس، جو یونیورس کے اندر آپ کو بیلنس نظر آتا ہے. تو وہ تو مطلب اس کے بارے میں ایسے ایسے حقائق سامنے آ گئے کہ اب یہ ڈینائی کرنا ایک امپاسبلٹی ہے. یہ تو ڈینائی کرنا تو ہے، اب پاسبل ہی نہیں رہا نا کہ کوئی نہیں ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ریزر ایج پہ یہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے. یہ مطلب گریویٹیشنل فورس جو کہ مختلف جو اس کے بڑی بڑی اینٹیز ہیں ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر تھوڑا سا چھوٹا موٹا ڈفرینس بھی آ جاتا ہے، اور پروبیبلٹی آف ایرر جو ہے بہت چھوٹی ہے، مطلب 1 × 10⁻60. تو اتنے چھوٹی سی بھی اگر آگے پیچھے غلطی ہو جاتی ہے اس کے اندر تو یہ پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ناظم کے یہ نظم چل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان کا جو معاملہ ہے، اب دیکھو کیسے تخلیق ہوا ہے، پھر رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، اور یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، سورج اور چاند اور ستارے اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، یہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو یعنی اب اکیڈیمکلی جو ہے یہ بات بالکل اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اب یعنی جو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے باقی مذاہب کے ماننے والے آنکھیں بند کر کے اپنے عقائد پہ کھڑے ہیں، ایسے ہی ایتھیسٹ بھی جو ہے نا وہ بغیر دلیل کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو اعتراض ان کا ہوتا تھا، ایک تو خدا کی ذات پہ ہوتا تھا. آ، مطلب خدا کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یا تو مانتے نہیں تھے یا خیر مانتے بھی تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے ہمارے جو شریک ہیں، یہ ان کے چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ ہمیں بچا لیں گے، اور اس طرح کے مختلف انہوں نے تصور کھڑے کیے ہوئے تھے. فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس کو سارے کو رد کیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا اعتراض تھا آخرت کے اوپر تھا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمیں تو یقین نہیں آتا. تو اس سب کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور جس نے پہلی بار تخلیق کیا ذری بات دوسری بار بھی اس کے لیے تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر جو ان کا اعتراض رہا اور وہ کافی بار ڈسکس ہو چکا ہے یہاں پر کہ فرمائشی معجزہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یعنی یہ نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اللہ چاہیں گے تو یہ دکھا دیں گے، ورنہ لیکن اللہ کا فیصلہ ابھی یہ ہے کہ یہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر ہمارے اوپر آپ کہتے ہو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، جب تک کہ وہ وقت نہیں آئے گا اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا، تو یہ اس سے پہلے جو ہے جلدی نہ مچائیں. ٹھیک. پھر اس میں جو ہے خاص طور پہ رعد، وہ کڑک کو کہتے ہیں، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہی ہے. گرج جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے عذاب نازل کرتا ہے لوگوں کے اوپر. ٹھیک. باقی جو ہے بجلی جب چمکتی ہے تو ایک طرح سے یہ امید بھی دلاتی ہے اور خوف بھی دلاتی ہے. تو یہی ایمان کی کیفیت بھی ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. خوف اتنا کہ مطلب وہ جو ابو بکر صدیق سے غالباً یہ چیز جو ہے وہ منقول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سب لوگ جو ہیں جنت میں چلے گئے ہیں اور صرف ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خدشہ ہوگا کہ وہ میں ہوں. اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یعنی سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے اور ایک جو ہے جنت میں جا رہا ہے تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہوں. تو یعنی خوف اور امید کی کیفیت کے بیچ میں جو ہے ایمان ہے. تو یہ ایک اہم درس ہے اس کے حوالے سے. اور اس کے بعد پھر وہ فلاسفی پہ بات آتی ہے. تو ابھی تک تو جو ڈسکشنز یعنی یہ جو پوائنٹس آئے ہیں، آئی ایم شور کہ اس میں کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلائل بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلائل بے شمار ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت، ٹھیک ہے، وہ اسٹیبلش ہوتی ہے معجزے کی بنیاد پر. تو اسی طریقے سے جو ہے اب ہمیں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچے خدا ہیں، یہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ سچا نہیں ہے، وہ سب باطل ادیان ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ باقاعدہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں ریشنلی، یعنی دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. یہ کوئی
آنکھیں بند کر کے ماننے والی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات کلیئر ہے سب، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو؟ یا کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں. چلیں. سر وہ تو کلیئر ہے، ایک کوشچن تھا کہ جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہی جسم ہوں گے یا اس جیسے جسم ہوں گے ہمارے پاس؟ اس میں دو آرا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ جو باڈی ہے یہ تو یہیں پر جو ہے اس کو دفن ہو جانا ہے، اور پھر یہ خشاعت الارض وغیرہ یعنی یہ جو کیڑے مکوڑے وغیرہ سب اس کو کھا جائیں گے، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نیا ہی جسم تخلیق کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ نہیں بالکل اس جیسی ہی یعنی یہی اجزاء دوبارہ سے جو ہے وہ واپس آئیں گے اور ریزریکشن ہوگی. تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میری ایک کنفیوژن کلیئر کرتے جی جیسے جی. کہ سر جو نان مسلم ہے اسپیشلی ہم ہندو کی بات کرتے ہیں، ان کی عبادات وغیرہ جو ہے نا وہ ایک بت ایک پتھر کو پوجتے ہیں جس پہ کراس کوشچن کیا جاتا ہے، اور ہماری جو عبادت ہے یعنی کہ حج، ہم کعبے کی طواف کر رہے ہوتے ہیں اور کعبہ بھی جو ہے وہ بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے، تو اس پہ بھی کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک سیٹسفیکٹری جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہم تو خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے نا. مطلب ہم تو خانہ کعبہ تو ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ جب بھی تم جو ہے نماز پڑھو تو اس کی طرف دیکھ کے پڑھو. تو ہمارا ایک سینٹر بنایا گیا ہے، ایک مرکز بنایا گیا ہے. تو ہم تو خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے، نہ خانہ کعبہ کو خدا مانتے ہیں. جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ جو ہے ان بتوں کو جو ہے ان کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ اس کا کوئی جسدی ظہور مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو خدا ہے اس کا جو فزیکل مینیفیسٹیشن ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ان کے ہاں تو یہ اس طرح کے تصورات ہیں. جبکہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا، بلکہ جو بھی یہ تصور رکھتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی کی جو ہے وہ فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، یہ مٹیریل مینیفیسٹیشن ہے، تو وہ تو بہت بڑے شرک کا ارتکاب کر دے گا. تو یہی وہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور ان کا. مطلب وہ جو ہے اس کو باقاعدہ مینیفیسٹیشن یا فزیکل مینیفیسٹیشن مانتے ہیں، کہ وہ خدا ہی مانتے ہیں اس کو، وہ جو بھی بت وغیرہ ہیں. اوکے، تھینک یو سر. جی. اچھا. اس کے بعد جو ہے یعنی یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے آپ کے نا. آپ کسی بھی نان مسلم کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو کسی بنیاد پر نہیں ہیں. پھر جب آپ سے وہ پوچھے گا تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے دلائل سے پہلے خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اس کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی شناخت کو ثابت کرنا ہے. سب سے جو ٹیڑھا سوال ہے وہ شناخت کا ہے کہ ہو از دیٹ ٹرو گاڈ. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو کا جواب جو ہے وہ آپ کو صرف معجزہ دے گا. ٹھیک ہے. نہیں معجزہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ کا سچا خدا جو ہے وہ اللہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ اس کا یہ چیلنج ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور سچا خدا ہے تو اس کا چیلنج کا جواب دو. یا اگر وہ خدا ہوگا تو چیلنج کا جواب دے گا نا، تو اس کا جواب لے کر آؤ. تو اگر جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس اب کوئی بنیاد نہیں ہے یہ کلیم کرنے کی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور سچا خدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. آگے پھر جو ہے اب یہ اس کے سینٹر میں ہم آ گئے ہیں سورہ رات کے. یہاں پہ ایک بڑی زبردست اسلامک فلسفی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. یعنی اس سے بہت ساری پھر فلسفیز جو ہے وہ نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل الصبر فاحتمل السیل زبد الرابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. تو اللہ فرماتے ہیں کسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ دریا نالے جو ہے وہ بہہ نکلے. پھر پانی کے ریلے نے اوپر سے جو چڑھے ہوئے جھاگ کو وہ ہٹا دیا، اور اس چیز میں بھی یعنی اوپر سے جھاگ کو تو ہٹا لیا اور جو مضبوط چیز تھی وہ نیچے رہ گئی. اور اسی طریقے سے آگ میں ڈال کر جب آپ کسی بھی دھات کو پکاتے ہیں
یا زیور ہے یا ساز و سامان ہے، کچھ بھی ہے، آپ جب اس کو پکائیں گے تو اس کی جو پیور چیز ہے وہ نیچے رہ جائے گی اور امپیورٹی جو ہے اوپر آ جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق و باطل کی مثال بھی ایسے ہی ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ٹھیک ہے، اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، جھاگ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، وہ اما ما ينفع الناس، ہاں، اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پہ لگی رہتی ہے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم ایک ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، اس کی بنا پر آپ جو ہے ہماری جو اسلامک فلسفی آف ہسٹری جو ہے وہ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ ہسٹری کے بارے میں بہت سے نظریات رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ سائیکلک ہوتی ہے، یعنی ایک ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف والی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہسٹری جو ہے اس میں ایک جو ہے ایوولوشن ہو رہی ہے، جیسے ہیگل کا ایک تصور ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ تھیسس کہلاتا ہے۔ جی معیز بھائی، میں بتاتا ہوں، پہلے یہ ذرا کلیئر کر رہے ہیں۔ تو وہ ہیگل نے کہا تھا کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ نظریہ جو ہے جب آپ اسے کھڑا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے پہ ایک نظریہ کھڑا ہوتا ہے، اسے تھیسس کہتے ہیں اور اس کو اینٹی تھیسس کہتے ہیں۔ یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر سنتھسس وجود میں آتا ہے، یعنی یہ جب ٹکراتے ہیں تو ان دونوں میں جو خیر ہوتا ہے سنتھسس اور اینٹی تھیسس اور اینٹی تھیسس میں، وہ سنتھسس میں جمع ہو جاتا ہے اور ایک نیا نظریہ وجود میں آتا ہے۔ پھر یہ جو سنتھسس ہوتا ہے یہ پھر تھیسس بن جاتا ہے، یعنی پھر یہ ایک نیا نظریہ بنتا ہے، اس کے خلاف ایک بالکل دوسرا نظریہ آتا ہے، پھر یہ ٹکراتے ہیں اور پھر سنتھسس بنتا ہے۔ تو اس طرح وہ اسے موٹر آف ہسٹری کہتا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ انسان کی سوچ جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہے، اس کے اندر ایوولوشن ہو رہی ہے اور ہم بہتر سے بہتر نظریات کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا تصور ہے۔ اس طرح اور بھی بڑے تصورات ہیں، لیکن قرآن مجید کیا بات واضح کر رہا ہے؟ قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ اصل میں ہسٹری کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تو مارکہ حق و باطل کے تناظر میں دیکھیں۔ حق ہمیشہ سے حق ہے، ٹھیک ہے، دین حق بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے۔ شریعت میں فرق ضرور آیا ہے لیکن دین حق وہی رہا ہے، تو جو آدم علیہ السلام سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ حق آتا ہے، اب حق جو ہے اس کے اندر امپیورٹی ایڈ ہو جاتی ہے اور وہ باطل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باطل اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، باطل کیا ہے؟ حق میں ملاوٹ، جب حق میں ملاوٹ آ جائے گی تو وہ باطل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ باطل جو ہے اس کی اپنی ایگزسٹنس نہیں ہوتی، بلکہ باطل ایک پیراسائٹ کہہ لیں اسے، تو وہ حق کے اوپر ہی اپنی بنیاد کھڑی کرتا ہے۔ تو وہ جو ملاوٹ ہے وہ کیسے دور ہوتی ہے؟ وہ اس طرح دور ہوتی ہے کہ یعنی جب وہ جو باطل، وہ جو حق کے ساتھ ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ دوبارہ سے حق کے ساتھ ٹکراتا ہے، حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس میں پیور چیز ہے وہ حق ہے، تو حق دوبارہ سے باقی رہ جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے جب مکہ فتح ہوا کہ حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل جو ہے اس نے تو مٹنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حق و باطل کا مارکا اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اس سے یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت سے اپنے آس پاس جو لائف ہے، یعنی ہیومن ایکسپیرینس ہے، ہیومن لائف ہے، اس کو ہم سٹڈی کر سکتے ہیں اس تناظر میں، مارکا حق و باطل کے تناظر میں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا رہتا لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جہاد کے ذریعے سے، حق و باطل کا مارکہ کیا ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ، تو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے باطل کو اللہ تعالیٰ مٹاتا رہتا ہے، حق اوپر آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور سوشل سائنسز کے بہت سے ایریاز جن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ بہت گہری آیت ہے، اور اس حوالے سے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس سے پھر کیا کچھ ڈرائیو کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین کی جو کتاب ہے آئیڈیالوجی آف فیوچر، اس کو ضرور پڑھیے، اس میں خاص طور پہ جو قرآنک فلسفی آف ہسٹری جو ہے اس کے اوپر جو ان کا چیپٹر ہے وہ پڑھنے والا ہے، اس میں بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے۔ خیر، تو اس پہ کوئی کویشچن ہو تو دیکھ لیتے ہیں، یعنی یہ جو کانسیپٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔
क्लियर है ये? आप में से कोई सोशल साइंसेस पढ़ रहा है या सारे जो है वो दूसरी फील्ड्स के हैं? चलो, ठीक है। चलें, अगर तो ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। हाँ, एक सवाल मोइज़ भाई ने किया है कि साइंस निकालना जिस तरह से रदीम निकालते हैं उसके बारे में बताएं। अच्छा, शरिया लॉ, ठीक है। लॉ इज ह्यूमैनिटी, वो जो क्या कहते हैं उस ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ही आ जाता है लॉ। लेकिन अच्छा है, यानी लीगल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं जो कुरान के अंदर जो है वो डिस्कस होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जैसे जैसे वो मुकाम आते जाएंगे मैं उसको हाईलाइट करता जाऊँगा। जी साहिल नदीम साहब जिस तरह करते हैं बिल्कुल। कुरान मजीद में देखें, इसी आगे जाके जो है सूरह नहल में ये बात आएगी कि तिबयान लिकुल्लि शै, यानी कुरान मजीद के अंदर हर किस्म की जो तफसील है वो आ गई। ठीक है, यानी कुरान मजीद में जितना भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है उसकी बुनियादें मौजूद हैं। हम गौर व फिक्र करने वाले हों तो कुरान से हम बहुत सा नॉलेज हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारी लिमिटेशन है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। जो आपने उसमें से निकालना है उसके भी कुछ आदाब हैं, मतलब ऐसे अलग टप नहीं है कि आप बस अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। उसके भी कुछ आदाब है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके मुताबिक हमें यानी बात ये रिसर्च करनी है ताकि हम कुरान मजीद से लिमिटेशंस यही है ना कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये मुहकम आयात हैं या मुतशाबे आयात हैं। ठीक है, मुहकम आयात हैं तो उनकी तशरीह जो है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसकी तशरीह की, सहाबा उसको कैसे लेते थे। तो यानी ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने के लिए छोड़ी हैं कि इस पर गौर करो और इसमें इसमें से जो है हकीकत तलाश करो। जैसे अब ये मुकाम मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, अब ये एक ऐसा मुकाम है जिस पे अल्लाह ने सोचने पे हमें दावत दी है। गौर करो इसके अंदर, इससे बहुत सारे अलूम जो है वो निकल सकते हैं। तो जहाँ पे अल्लाह ताला आइडेंटिफाई कर दें कि भाई ये एक ऐसी आयत है जिसको गौर करो, जिसके अंदर सोचो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमें सोचना है। फिर उसके बाद हमें उसका जो वर्ड्स का मीनिंग है वो पता होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी वजाहत क्या है हमारे असलाफ के यहाँ, वो पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद मॉडर्न नॉलेज जो उससे मुतल्लिक है, यानी जिस जिस किस्म का आप नॉलेज उसे निकालना चाह रहे हैं उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज भी हों आपके अंदर, तो फिर जो है आप वो चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है अ, जन्नत और दोज़ख का जिक्र है, ये बार बार आपको इन सूरतों में मिलेगा। अल्लाह ताला जो है इसका मुवाजना करते हैं। और कुरान मजीद के हवाले से बता दिया गया है, यानी जब वो बार बार पूछ रहे थे कि फरमाइशी मोजा दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो तो फरमाइशी मोजा तो हम नहीं दिखाएंगे। हाँ, कुरान मजीद जो है ये अब आ गया है, यही वो अल्टीमेट मोजा है और इसी से अब दिलों को इत्मीनान होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तो यहाँ पे जिक्र से मुराद कुरान मजीद ही है। और अल्लाह फरमाते हैं अगर बिलफर्ज किसी कुरान यानी कोई भी आसमानी किताब ऐसी होती जिसके ज़रिए से पहाड़ चला दिए जाते या ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो ईमान न लाते। बात यह है कि ये सब काम अल्लाह के हाथ में है। तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर तसल्ली नहीं होनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम लोगों को हदायत दे दे? अल्लाह ताला के हाथ में है ये। असल में जो लोग नहीं मान रहे उनके दिलों पे असल में मोहर लग गई है। वही असूल जो मैंने पहले दिन आपको बताया था, तो उसकी उसी को यहाँ पे वाज़े किया गया है। अच्छा, आगे तो हाँ वही आयत आती है जो बहुत ही ज़बरदस्त आयत है तकदीर के हवाले से। हमने कल इसको बड़ा डिस्कस भी किया था कि तकदीर का जो मसला है वो है क्या। ठीक है, कौन बताएगा? कोई किसी को पता है? जो कल हमने डिस्कशन की है कोई बताएगा उसको? कुछ लोग नए भी हैं। तकदीर को समझना बहुत ज़रूरी है जी मुइज़ भाई। सर इसमें ये है कि ये भी पॉसिबल है कि अगर अल्लाह ने तकदीर लिख दी है तो तकदीर जो लिखी हुई उसके वो बाउंड नहीं है।
تو وہ چینج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تقدیر ہاں، مخلوق ہے۔ یہ تو ایک ہم نے کہا تھا نا کہ ہائر لیول پہ ہم جا کے اس کو سمجھیں گے، پہلے بیسک چیز تو سمجھنی ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہم، وہ ہم نے بتائی تھی کہ تقدیر جو ہے وہ بالکل برحق ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا اذن ہے وہ۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے، ہم انسانوں کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات کی تھی نا ہم نے، کیونکہ تقدیر کو ہم نے فالو نہیں کرنا، تقدیر ہمیں مجبور کر دے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے ولنگلی تقدیر کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے لیے تقدیر تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا علم دیا گیا ہے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تقدیر کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ ہاں، ہمیں جس کو فالو کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے شریعت، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ کرو تو ہم نے وہ کرنا ہے، چاہے تقدیر یا تکوینی جو معاملات ہیں، تقدیر کے معاملات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے یہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ہم گلوبل ڈومیننس چاہتے ہیں، ابھی مستقبل قریب میں جو تقدیر نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو آ رہی ہے کہ اس میں مشکل ہوگا، لیکن ہم نے بہرحال اس کے خلاف کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اس بنیادی نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی سب سے بڑا وائرس، یعنی بڑے بڑے وائرسز جو اس امت کو لگے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امت بالکل جو ہے وہ اس کا پوٹینشیل ختم ہو کے رہ گیا ہے، اس میں سے ایک بڑا وائرس جو ہے وہ تقدیر کا وائرس بھی ہے، کہ تقدیر کا غلط تصور ہمارے اندر انجیکٹ کیا گیا، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ جی، تو یہ مائنڈ سیٹ اگر ہم چینج کر دیں امت کا، تو جسٹ امیجن کہ یہ امت کتنی پاورفل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی اس وقت بالکل گراس روٹ لیول پہ یہ انجیکٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ تصور ہمارے اندر، کہ جی بس جو لکھا ہوا وہی ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وہی ہو کے رہے گا، لیکن مطلب آپ نے کیوں اس کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے تو شریعت کو فالو کرنا ہے۔ ایک تو یہ دوسرا سٹیپ وہ تھا جو معیز بھائی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ میں تو پابندی کرنے والا ہوں احکامات کا، اللہ کی شریعت کا، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کا کام ہے کہ اللہ کی تقدیر کو فالو کریں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ تقدیر کو نافذ کرنا ہے، وہ مکلف احکامات قضا و قدر ہیں، یعنی وہ تقدیر سے متعلق جو احکامات نافذ ہو رہے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو نالج بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ فلاں کو قتل کرنا ہے، فلاں کو مارنا ہے، اب اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، ان کا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اب اپنا کام نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جی فلاں کو مار دو، اگر اسرائیل وہ کام نہیں کریں گے تو مجرم ہے۔ اچھا، میرے سے نہ مجھے حکم ہے کہ کسی کو مار دو، بلکہ مجھے شریعت کا حکم کیا ہے کہ یار بچانا ہے تو اپنا جان، پتہ ہے نا؟ ان دونوں ورلڈز جو ہیں ان کے درمیان جو احکامات میں کانفلکٹس ہیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے آگے جا کے ہم جب پڑھیں گے قصہ جو ہے وہ موسیٰ اور خضر۔ خضر جو ہیں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے فالوور نہیں ہیں، وہ احکامات تقدیر کے فالوور ہیں۔ اب وہ سامنے لڑکا جا رہا تھا، اسے مار دیا پکڑ کے مطلب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ بندہ اچھا بلا لڑکا جا رہا تھا، مار دیا۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ میں نے اللہ کے حکم سے مارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کام ہی مارنا ہے، ہمارا کام بچانا ہے۔ تو ہم جس حکم کو فالو کر رہے ہیں، ہم تو اکثر تقدیر سے لڑائی کر رہے ہوں گے، تقدیر کے خلاف جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات دوسری جو بات جو میں نے کہا تھا اسے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ یار جو تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا۔ ہم بعض اوقات تقدیر کو اتنا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ کوئی اللہ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ نے تقدیر طے کی ہے، تو اللہ چاہے تو اسے تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اور اس بات کو قرآن میں کہیں پہ بیان کیا گیا ہے تو سورہ رات کی اس آیت میں، سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس نے جب مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں آئی تھی پہلے، تو میرا تو پورا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا، یعنی یہ پیراڈائم شفٹ ہے کوئی، مطلب یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہے باقی رکھیں اس میں سے، جس کو چاہے مٹا دیں۔ وَعِندَهُ الکتاب، کہ اللہ ہی کے پاس تو الکتاب ہے، اللہ ہی کے پاس تو لوح محفوظ ہے، ٹھیک؟ تو بات ہی ختم ہوگی۔ بھئی اللہ جب اسے چینج کر سکتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری تقدیر چینج کر دے،
اچھا یہ دعا جو ہے بعض اوقات ان کو ڈر سا لگتا ہے کہ یار یہ دعا مانگے یا نہ مانگے، لیکن صحابہ کرام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ابن کثیر نے جو ہے عمر بن خطاب کی طواف کی دعاؤں میں سے جو ہے یہ بیان کیا گیا۔ جی، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ جو ہے حدیث ہے، حسن حدیث ہے یہ۔ تو اس پہ عمر بن خطاب جو ہے وہ طواف کی دعا میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو تقدیر کا نہیں پتہ، اگر تو میری تقدیر میں آپ نے گناہ لکھا ہوا ہے یا جہنم لکھی ہوئی ہے تو اس کو تبدیل کر دے اچھے اعمال سے اور جنت سے، کہ تیرے ہاتھ میں ام الکتاب ہے۔ مطلب اللہ سے اب جب ہم یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میری تقدیر تبدیل کر دے، اور اللہ کرتے ہیں تبدیل، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں اور تقدیر بھی تبدیل ہوتی ہے، تو تبھی تو پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور بھائی لوح و قلم سے تو اپنی تقدیر لکھوا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اقبال تو فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے فالوور نہیں ہیں، بلکہ تقدیر کو ہم ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں، ہمارے پاس دعا کی طاقت موجود ہے۔ جی، آیت نمبر 39 کو پچھلی آیت سے ملا کے پڑھیں گے نا۔ یہاں پہ بات کیا ہو رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کل کہ بار بار وہ کہہ رہے تھے جی معجزہ دکھائیں، ہم فرمائشی معجزہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ تو یہی ہے کہ میں نہیں دکھاؤں گا۔ میرا فیصلہ کیا ہے؟ میں فرمائشی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، قرآن آ چکا ہے، اب اس کے بعد میں فرمائشی معجزہ نہیں دکھاؤں گا، لیکن یہ میری طے شدہ تقدیر تو یہی ہے، لیکن میں اسے چینج کر سکتا ہوں۔ یعنی ان کو تھرٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو ایسا مسئلہ نہیں ہوں گے، بار بار وہ ٹیز کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا جو ہے وہ دکھا ہی نہیں سکتا، یعنی جو معجزات چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں دکھا رہا، وہ اس کا مطلب وہ دکھا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو یہ میری مشیت ہے کہ میں نہیں دکھا رہا، میرا فیصلہ یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اسے چینج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی، ٹھیک ہے؟ چلو، اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ تو ختم ہو گیا، سورہ ابراہیم ہے، اس کا بھی بالکل آغاز اسی طرح سے قرآن سے شروع ہوتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ بڑی عظیم علی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، نازل کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جائیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو بہت ہی زبردست اور تعریفوں والا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی کفار کو جو ہے ڈرایا گیا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری وقت کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے یا بالکل اپنے آخری وقت ان کا آ گیا تھا، تو انہوں نے اپنی تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلایا، اور سب کو جو ہے بلا کر تمام جو کرم کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، جو انعامات کیے تھے وہ یاد کروائے۔ پھر وہ یاد کروانے کے بعد جتنے تورات کے احکامات تھے وہ ان کو یاد کروائے، اور کہا عہد دیا کہ تم اس پہ پورا اترو گے، تم ان کو نافذ کرو گے۔ اور پھر بہت ہی ایک پرجوش ایک خطبہ دیا ان کو۔ اچھا وہ خطبہ جو ہے اس کی سمری تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش کر دی ہے سورہ ابراہیم کے شروع میں، لیکن اس کی تفصیل آپ کو ملے گی بائبل کے اندر۔ بائبل میں جو ان کی ڈیٹرونومی جو ہے، بک آف ڈیٹرونومی، اس کے اندر جو ہے آپ کو اس کی تفصیل ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور واقعی یعنی وہ ایسے ایسے حقائق ہیں کہ واقعی اس امت مسلمہ کے اوپر اگر آپ اس کا جاننا چاہتے ہیں اس امت مسلمہ کا اتنا برا حال آج کیوں ہے، تو آپ اس خطبے کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بڑا زبردست خطبہ ہے، ہم تھوڑا دیکھتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح وہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اور یہ انسٹرکشنز تھی بیسیکلی اللہ کی طرف سے کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اب ڈرائیے۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے میری قوم،
یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی تھی، اور تمہیں نجات دی تھی قوم فرعون سے جو تم پر بڑا عذاب نازل کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اس میں۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ دیکھو تمہارا رب جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مزید ادا کرے گا، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی کفران نعمت کیا، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ تو سمری ہے اس کی نا۔ اب اگر ہم وہ ڈیٹونمی کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی کچھ اردو ٹرانسلیشن میں پڑھتا ہوں، اس کے خطبے کی یہ والا پارٹ جو ہے، یہ چیپٹر نمبر 28 بنتا ہے ڈیٹونمی کا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کتاب استثناء کہتے ہیں اردو میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ احکامات ہیں، اگر تو اس پہ عمل کرے گا تو تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، یعنی تم ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، عزت مل جائے گی۔ اگر تم خود اپنے خدا کی بات اگر تم اپنے خدا کی بات سنو اور یہ سب جو ہے اعمال کرو، تو یہ سب برکتیں تمہارے پر نازل ہوں گی اور تمہیں ملیں گی۔ شہر میں بھی تم مبارک ہوگے، کھیت میں بھی تم مبارک ہوگے۔ خدا تمہارے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، یعنی وہ تمہیں جو ہے دشمنوں کے اوپر غلبہ دے گا۔ تمہارے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تم ہاتھ ڈالو گے برکت عطا کر دے گا، تم کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تم خدا کے نام سے کہلاتے ہو، یعنی تمہاری نسبت خدا سے ہے، تم سے ڈر جائیں گی۔ تم بہت سی قوموں کو قرض دو گے، پھر خود قرض نہیں لو گے، یعنی کہ اکنامکلی کتنے تم سٹیبل ہو جاؤ گے، اور تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ عزت دے گا۔ تو یہ تو فرمایا کہ اگر تم احکامات کو مانو گے، اور ساتھ ہی پھر فرمایا انہوں نے آگے جا کے کہ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے خدا کی بات سن کر ان سب احکامات اور آئین پر عمل نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا، یہ سب لعنتیں تم پر برسیں گی اور تم کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تم لعنتی ہوگے، کھیت میں بھی تم لعنتی ہوگے، یعنی تمہارے اربن اور رورل دونوں سائڈ پہ جو ہے لعنت برسے گی۔ ان سب کاموں میں جن کو تم ہاتھ لگاؤ گے، لعنت، پھٹکار اور اضطراب کو تم پر جو ہے نازل کرے گا وہ، اور وبا تیرے سے لپٹی رہے گی۔ آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ وہ تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک راستے سے جائے گا مگر 7 راستوں سے بھاگے گا۔ ڈرپوک ہو جاؤ گے تم، یعنی عورت سے منگنی تو تم کرو گے لیکن دوسرا اس سے زنا کرے گا، یعنی وہی زنا عام ہو جائے گا۔ تو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو جو ہے پاکستان لگائے گا، یعنی تو باغ لگائے گا لیکن اس کا پھل تو نہ کھا سکے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا۔ اب بتائیں ذرا، یہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، جن کو تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جواز رکھے گا جب تک کہ وہ تیرا ناش نہ کر دے۔ خدا تجھے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں سے جو ہے ہرائے گا۔ تو یہ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا، جس کا ذکر پہلے بھی میں کر کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک مسلمان قوم، یعنی ایسی قوم جو کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، وہ اگر یہ کام نہیں کرے گی تو پھر وہ ذلیل خوار ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں باقی کفار قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول اور ہے، مسلمان قوم کے لیے یہی اصول ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، اور جو ہمارے اوپر بھی آج پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہے، اس پہ کوئی سوال ہو تو؟ جی کلیئر ہے، کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو چلو آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو امپورٹنٹ ہے معاملہ، ٹھیک ہے، جہنم کا برا نقشہ کھینچا گیا ہے، بڑی سخت آیات ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک مکالمہ ہے اور بڑا مزے کا مکالمہ ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے اندر جو لوگ پھینکے جائیں گے نا، تو وہاں پہ وہ بلیم گیم چلے گی، مطلب جو بعد میں آئیں گے نا وہ پہلے والوں کو لعنت کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم
یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کا دگنا عذاب دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کو بھی کہیں گے بھائی تم نے تو ہمیں راستہ دکھایا، ہم اس لیے یہاں پہ پہنچے، تو وہ بھی ایک ان کو جواب دیں گے بھائی تو یہاں پہ تم ہم سے کوئی بہتر تو نہیں ہو، تو ہم نے راستہ دکھایا تو تم بھی تو اس پہ چلے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آؤ بھائی ادھر سارے کے سارے بیٹھو، ادھر آرام سے بیٹھو۔ اچھا، کل کے سیشن سے متعلق چلیں اینڈ میں پھر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نوٹ کر لیں، بس جیسے کنکلوڈ کریں گے پھر اینڈ میں اس کو کر لیں گے۔ اچھا، ابھی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ وہ سارا انگلیاں اٹھیں گی، اچھا وہ ساری جو انگلیاں ہیں نا وہ آخرکار پھر ابلیس کی طرف اٹھیں گی۔ اب ظاہری بات ہے وہ سارے بلیم کر رہے ہوں گے بھائی تیری وجہ سے، میں تیری وجہ سے، تو اب ساری انگلیاں ہوتے ہوتے کہاں جائیں گی؟ وہ سب سے بڑا جو ابلیس شیطان جو ہے وہ بھی جہنم میں ہی ہوگا۔ اچھا، اب وہ جب ساری انگلیاں اس پہ اٹھیں گی نا تو اس کا پھر ایک خطاب ہے، جی جی، تو وہ بڑا مزے کا ہے، یعنی اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا وہ خطاب جو ہے وہ نقل کر دیا ہے، تو وہ کہتا ہے قال الشیطان لما قضی الامر، تو شیطان جب سارے معاملہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، ٹھیک ہے، کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بھائی بات سنو میری، یہ مجھے بلیم نہ کرو، تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا وہ سچے وعدے تھے، تمہارا رب سچا ہے بھائی، اور وعدتکم فاخلفتکم، رہی بات میری تو میں تمہیں بتا نہیں تھا کہ میں فراڈیا ہوں تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 2 نمبر ہوں، تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں دھوکے باز ہوں، میرے بارے میں تو تمہیں اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہوا تھا کہ میں کیا ہوں، میں نے تم سے وعدہ کیا، میں نے اس کے خلاف کیا، مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے تمہاری، ٹھیک ہے؟ چلو، وما کان علی علیکم من سلطان، اور بائی دا وے میری تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی تو نہیں تھی، یعنی میں نے کوئی زبردستی تمہیں گناہوں پہ لے کے آیا، میں نے تو راستہ دکھایا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں اس طرف پکارا، تم نے اس کو مان لیا، تو بلیم مجھے کیوں کرتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بھائی مجھے تم بلیم آج نہ کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، ٹھیک ہے؟ اور ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور بائی دا وے ان باتوں کا آج فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی آج میں بھی ادھر ہی ہوں، تم بھی ادھر ہی ہو، ہم سب نے جلنا ہے بھائی جان، تو اس لیے آپ مجھے کیوں بھائی بلیم کر رہے ہو؟ اور انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں تو انکار کرتا ہوں بھائی تم نے معبود بنایا ہوا تھا یا مجھے شریک بنایا تھا اللہ کا، مجھے کیا پتا تم کیا کرتے رہے ہو، میں تو مانتا ہی نہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں نظر تھوڑی آتا تھا، تو اس طرح کر کے وہ صاف جو ہے جواب دے گا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ اللہ کا پھر فیصلہ آ جائے گا کہ بے شک ایسے ظالم جو ہے ان کا ٹھکانہ اب یہ عذاب، ان کا جو ہے یہی ٹھکانہ ہے، یہیں پہ وہ دردناک عذاب انہیں ملے گا۔ تو بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے، اور واقعی یعنی یہ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے، ہم سب کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، باقی اس کی اتھارٹی تو ہمارے اوپر نہیں ہے، بس ایک راستہ دکھاتا ہے اور ہم اس پہ چل پڑتے ہیں۔ اب بلیم تو ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے، نہ کہ اس کو، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے بھائی، اس کا تو مشن ہی یہ ہے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے جو یہاں پہ آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، ہاں اس کے بعد پھر وہی فلسفی والی بات آتی ہے، میں بتایا نا کہ سورہ رعد اور ابراہیم دونوں کے سینٹر میں ایک اہم بات کی ہوئی ہے جو فلسفیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مثال دی ہے کہ لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال بیان کی ہے، یعنی ایک پاکیزہ بات یا ایک اچھی بات یا صحیح نظریہ، ایک صحیح نظریہ یا ایک صحیح آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، ساؤنڈ آئیڈیالوجی جو فطرت کے قریب تر ہے، وہ آئیڈیالوجی جو ہے اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں ایک درخت کی سی ہے، ایک مضبوط درخت کی سی ہے، اصلها ثابت و فروعها فی السماء، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو مضبوط بات ہوتی ہے، جو فطرت زندگی یا فطرت انسانی کے قریب تر بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سٹرونگ بات ہوتی ہے، یعنی اس کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ بڑے بڑے دلائل پیش نہیں کرنے پڑتے، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی سٹرونگ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت آپ دلائل وغیرہ دے دیں تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ یاد دہانی کریں، لوگ سمجھیں۔
اور مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جبکہ جو بودھی بات ہے یا جو کمزور بات ہے یا ویک آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، یعنی وہ آئیڈیالوجی، وہ نظریہ جو فطرت انسانی سے بہت دور ہے یا فطرت زندگی سے بہت دور ہے، تو وہ بڑا ایک ویک نظریہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے ایک ایسے درخت کی ہے جس کی بہت کمزور سی جڑیں ہوں اور اس کو اوپر سے جو ہے وہ اچک لیا جائے، یعنی اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا. تو اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو نظریات دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ غیر فطری نظریات تھے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے بڑے دلائل دیے گئے اور ان کو بڑے مستحکم طریقے سے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اتنے بودے تھے کہ تھوڑا سا وقت گزرا تو ان کا جو امپیکٹ پڑا وہ بھی بہت خراب تھا، اور خود ان کی جو کمزوریاں تھیں، ان کے اندر ہولز تھے، وہ بالکل واضح ہو گئے اور وہ بالکل ختم ہو گئے. جیسے اقبال نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کمیونزم کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ غیر فطری ہے. کمیونزم کا نظریہ یہ تھا نا کہ مزدور اور جو مالک کے جو ہے فیکٹری مالکان ہیں یا سیٹ ہیں، ان کی ایک تنخواہ ہو جائے، ٹھیک ہے، برابر کر دیا جائے ان کو. تو اقبال فرماتے ہیں کہ دست قدرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. مطلب یہ صرف فلسفہ پیش کرنے سے، یہ جو ڈویژن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ غیر فطری ہے اور یہ اٹ ول فیل، اور یہی ہوا کہ اٹ فیلڈ. یہی مسئلہ ویسٹرن تہذیب کا تھا کہ ویسٹرن تہذیب جو ہے اس کی بنیاد میں جو تصورات تھے صحیح اور غلط کے، یعنی حق و باطل کے یا صحیح و غلط کے جو تصورات انہوں نے کھڑے کیے تھے، وہ بودے تھے اور وہ نہیں چل سکے زیادہ دیر تک، اور ان کے اندر ہولز بالکل واضح ہو گئے. ٹھیک ہے، خود اقبال نے ویسٹ کے بارے میں کہا تھا نا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ پھر ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا جو جس شاخ پہ تم نے اپنا ناشیانہ بنایا ہے یہ بڑا کمزور ہے، بودا ہے، اور یہ اٹ ول فیل. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو کمزور بات ہوتی ہے یا ویک نظریہ ہوتا ہے، اس کو بے شک آپ جتنے مزید دلائل دے دیں وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، آخرکار اس نے گرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اگین جو فلاسفی یا سوشل سائنسز کے لوگ ہیں ان کو اس میں بڑا غور کرنا چاہیے. لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ لاء کی بنیاد بھی آپ کو پتہ ہے کہ صحیح و غلط کے تصورات پہ کھڑی ہوتی ہے. صحیح و غلط کے تصورات جو ہیں، یاد رکھیں کہ اس کو عقل ثابت نہیں کر سکتی، یعنی عقل سے صحیح و غلط کے تصورات جو ہیں وہ کبھی بھی حتمی طور پہ ثابت نہیں ہوتے. موریلٹی جو ہے یہ ڈومین عقل کی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. جو ایک ویلیوز کی دنیا ہوتی ہے اور ایک فیکٹس کی دنیا ہوتی ہے. ویلیوز کی دنیا کیا ہے؟ جس میں صحیح اور غلط ہے، جس میں حق اور باطل ہے. حق و باطل جو ہے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں، جو فیکٹس کی دنیا ہے وہاں پہ آپ حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں. فیکٹس کی دنیا کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ فیکٹس کی دنیا. تو فیکٹس تو آرام سے آپ جان سکتے ہیں، لیکن یہ ویلیوز جو ہیں ان کو آپ کوئی عقل کی بنیاد پہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب بھی آپ عقل کی بنیاد پر ویلیوز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور ویلیوز ہی کی بنیاد پر لاز بنتے ہیں، اسٹرکچرز بنتے ہیں، تو وہ ساری بنیادیں ہی بودھی ہو جائیں گی اور آخرکار پھر وہ فیل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا جو ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں جو بات ابھی میں نے کی؟ جی، باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی یہ بات؟ چلیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے ہم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. جب خاص طور پہ انہوں نے اپنے جو ہے بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کے پاس. تو پھر جب آپ وہاں سے چھوڑ کے نکلے ہیں اور راستے میں ایک پہاڑ ہائڈ ہوا، تو پھر ان کو خیال آیا اور انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ متوجہ کر دے، یہ لوگ اکیلے ہیں یہاں پر. دوسرا یہ ہے کہ ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں
اور ان کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی کہ بعد میں وہاں پر جہاں پہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہ آب زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے ایک قبیلہ بنی جرہم جو ہے وہ وہاں پہ آیا، اور اس نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ان کے پانی تھا وہاں پہ، تو اس لیے اچھا پڑا ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ان سے چھینا نہیں وہ مقام، بلکہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ یہاں کے لیڈرز ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں کے لیڈر بنے، اور انہی کو پھر جو ہے بنی جرہم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو جس کا یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی اس کے بعد پھر جو ہے آگے سورہ ہجر ہے، اس کے اندر بھی دو تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو ہجر جو ہے اس کا بھی زمانہ نزول وہی ہے، 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے، اور اس میں بھی ڈرایا گیا ہے، مطلب تنبیہ کی گئی ہے، اور آغاز وہی قرآن مجید کی تعریف سے ہوتا ہے، اور کفار کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو مان جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بڑا یہ برا معاملہ ہوگا۔ اور یہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات یہ اٹھا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخر کار جو ہے قرآن مجید وہ بالکل اپنی صحیح شکل میں ہی رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے محفوظ کیا ہے، تو اب کوئی بھی باطل اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور یہاں پہ وہی والی بات جو بار بار ان کی طرف سے فرمائشی معجزہ کی بات آ رہی تھی، یہاں پہ بھی اس کا جواب دیا گیا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جاتے، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو یہ کہتے کہ میری آنکھوں پہ نا جادو کر دیا گیا، میری آنکھوں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، یعنی میری آنکھیں جو ہے ان کو جو ہے اس پہ نظر بندی ہو گئی ہے اور مجھ پہ جادو ہو گیا۔ ٹھیک، یہ بہت امپورٹنٹ ایک آرگومنٹ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ نہیں ماننا چاہتے نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ جی میں اس کا ابھی آنسر دیتا ہوں جو سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھیں کہ جسے نہیں ماننا نا تو اس نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی آپ اسے کچھ بھی دکھا دیں گے وہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے میں جب تھا ویسٹ میں، تو یو کے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ آرگومنٹس ہوتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھیں نان مسلمس کے ساتھ، تو یہ جو آیت تھی نا اس سے ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ میں پھر ایتھیسٹ سے پہلے جا کے یہ پوچھتا تھا کہ یار پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو ہم ایسا دکھا دیں، ایسی کیا دلیل دیں کہ آپ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو، مطلب اگر تو کسی قسم کی دلیل آپ نے مانی ہی نہیں ہے تو پھر میرا تو فائدہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو دلائل دوں۔ تو وہی بات جہاں پہ یعنی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت ہٹ درمی پہ ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو ویسے ہی نہیں ماننا، اب ہم اگر بالفرض آسمان کھول دیں، دروازے سیڑھیاں لگا دیں، اوپر چڑھنا شروع کر دیں، تب بھی کہیں گے جی یہ تو آنکھوں پہ دھوکا ہو گیا۔ تو اس سے پہلے جو ہے میں یہ پوچھتا تھا کہ بھئی آپ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہم کر دیں کہ آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے تو پھر ہم مان جائیں گے۔ اچھا اس سے پھر وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتے تھے ایتھیسٹ، جیسے یار یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں، تو بات وہ یہ ہے کہ بھی سوچے نا بھئی کوئی تو ایسی دلیل ہوگی جو آپ کو کنوینس کرے گی، ورنہ یہ ہے کہ آپ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اچھا آرگومنٹ جو ہے اس سے بلڈ ہوتا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ایک یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے آنے والے جو زمانے کی خبریں جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ تو وہ طریقہ اس طرح سے ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے اپنے احکامات دے دیتا ہے، ضریبت 1000 ایئرس کی جو ہے نا وہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ فرشتوں کو مل جاتی ہے، اور پھر فرشتے اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں۔ جب وہ عمل کرتے ہیں تو پہلے آسمان پہ آپس میں کچھ کمیونیکیشن کرتے ہیں،
تو یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ پہلے آسمان تک شاید ان کی رسائی ہے، تو وہاں جا کے نا یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں سے تاکہ وہ انفارمیشن ان کو مل جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ انفارمیشن لا کے پھر یہ اپنے نیچے انسانوں کو، جو کاہن ہوتے ہیں اور جادو پریکٹس کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آگے بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پروسیس ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا، اس کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہاں پہ یہ آیا ہے کہ جیسے ہی وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک میزائل آتا ہے، وہ شاب ثاقب آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، شوٹنگ سٹار، تو وہ بیسیکلی شاب ثاقب ہے جو ان کو پڑتا ہے جا کے. اچھا، اس میں کئی ہمارے بھی جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ جب اوپر سے سنیں گے تو اس سے بالکل نیچے ایک جن ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے ایک جن ہوتا ہے، پوری ایک چین بنائی ہوتی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تاکہ جیسے ہی وہ مرنے سے پہلے کوئی بات جو اس نے سنی ہے وہ نیچے اپنے جن کو بتا دے، وہ اس سے نیچے بتا دے گا، وہ اس سے نیچے بتا دے گا، اور اس طریقے سے یعنی بڑی ڈیئر ڈیول قسم کے جو ہے نا یہ جن ہے، اور بڑی پلاننگ سے جو ہے یہ سارا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو قربان بھی کرتے ہیں تاکہ وہ ایک چھوٹی سی بات مل جائے اور اس سے پھر تاکہ آگے انسانوں کو گمراہ کیا جا سکے. تو یہ یعنی کمٹمنٹ دیکھیں کہ کتنی زبردست ہے. تو یہ اس کا ذکر یہاں پہ ہے، انٹرسٹنگ ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کی، جی جی بتائیے. انہیں کو لگ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سارا ٹوٹے دعا مانگو تو پورے آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی سسٹم. ستارہ ٹوٹنے کے معاملے میں بتاتے ہیں نا کہ اگر ستارہ ٹوٹے تو اس وقت دعا مانگنی چاہیے، عموماً ہم نے یہ سنا ہوا ہے، مگر یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جب ستارہ ٹوٹا ہے تو وہ اس وقت ایسے جن کو لگ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے نا اکثر آپ آسمان پہ جب دیکھیں تو ایک دم وہ شوٹنگ سٹار سا ہوتا ہے، ایسے جاتا ہے تیز بالکل. سے، تو وہ بیسیکلی شاب ثاقب ہے. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شوٹنگ سٹار جو ہے وہ جنات کو مارنے کے لیے جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ ہم جنات جب، اکثر مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی اٹیچ کی ہوئی نا کہ جو جس وقت ستارہ ٹوٹتا ہے تو دعا مانگنی چاہیے، تو دعا قبول ہوتی ہے اس وقت. تو ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. نہیں ایسی تو میں نے کبھی نہیں سنی کہ شوٹنگ سٹار کے ٹائم پہ دعا مانگنی چاہیے. شاید یہ ایسی کوئی بات بنی ہوگی، بہرحال اس کی تحقیق کر لیتے ہیں کہیں پہ کوئی عیسائیوں کی ریفرنس ایسا کیا. نہیں ہے، ہاں جی. کرسچن کی ہے، کرسچنس. ہاں. اچھا. آگے ہوگی مسلمانوں میں بھی کچھ جو آ جاتی ہے، ہندوؤں والی رسمیں، کرسچن والی، اس طرح یہ بھی آ گئی. ہاں یہ تو مطلب بتانا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یعنی، لیکن دیکھنا پڑے گا، اگر کوئی حدیث ہے تو مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں. شاید کوئی ایسی حدیث ہو. ویسے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی اس طرح کی جو چیزیں دیکھنے پہ جو ہے دعاؤں کا ذکر تو ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں کوئی باطل چیز ہی ہے. یہ ابھی تک جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے میری نظر سے نہیں گزری، تو میرے خیال میں یہ وہی ہے کہ جو اہل کتاب سے کہیں سے آ گیا ہوگا. جی یہ غلط ہے چیز. جی جی وہ پھر کرسچنس کے اندر ہی ہو گئے. اچھا تو آگے جو ہے پوائنٹ، ہاں آگے جو پیچھے آدم اور ابلیس ایک اور دفعہ آتا ہے یہاں پر ایک دفعہ. اس دفعہ جو ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن جو شیئر کی گئی ہے، جو 3 دفعہ اللہ نے دہرایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور کریں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق کی ملٹیپل سٹیجز کے بارے میں انفارمیشن یہاں پہ دی جا رہی ہے. ہم اگر پورا قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف جو ہے نا سٹیجز کا ذکر ہے. جیسے سب سے پہلے تو مٹی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، هو الذی خلقکم من تراب، سورہ مومن میں آتا ہے کہ ہم اسی نے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو پہلے تراب ہوتا ہے مٹی، پھر وهو الذی خلق من الماء بشرا، کہ ہم نے بشر کو پانی سے پیدا کیا. تو دوسرا جو انگریڈینٹ تھا پانی تھا. جب آپ پانی اور مٹی کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ گارا بنتا ہے. تو اس کا ذکر بھی ہے وجعلنا من الماء کل شیء. اچھا یہ تو وہ پانی کی ذکر ہو گیا. پھر ہاں وہ الذی خلقکم من طین، کہ اس نے جو ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں گارے سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تین ہو گیا. اچھا اب تین گارے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، لیس دار گارا. اسے تین لازب قرآن کہتا ہے کہ انا خلقناہم من طین لازب. ٹھیک ہے،
اور پھر اس کے بعد جب اسے مزید چھوڑ دیا جائے تو وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں فرمنٹیشن ہونا شروع ہوتی ہے، اس میں ایک جو ہے وہ کالے رنگ کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا، ایک تو کالا اس کا رنگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا سیاہ ہو جاتا ہے، ایک تو کالے کا کالا رنگ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر سے کوئی اسمیل سی بھی آتی ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ ہے وہ جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہم انسان کو جو ہے انسان کی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی ہے، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑی دیر اور اس کو چھوڑ دیں تو وہ گولیاں گولیاں بن جاتی ہیں، اس کی وہ پوٹری لائک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، جس کا ذکر جو ہے سورہ رحمان میں آتا ہے۔ اور پھر آخری شاید سٹیج جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِين، سورہ مومنون میں آتا ہے کہ مٹی کے مسالے سے اس کو پھر پیس دیں تو وہ مسالہ بنتا ہے۔ اب یہ خاص مٹی کی جو سٹیجز ساری بیان کی گئی ہیں، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہے اس پہ غور کرتے ہیں، اینتھروپولوجی وغیرہ ہے، یا اور مطلب لوگ جو ہیں اس حوالے سے سوچتے ہیں انسان کے حوالے سے، تو ان کے لیے شاید بہت بڑی انفارمیشن ہے یہاں پر جو دی گئی ہے۔ اگین جیسے میں نے بتایا نا کہ قرآن میں تو تمام علوم کی بنیاد موجود ہے، اب اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اگر اس میں غور کریں تو ہم بہت سے علوم نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذری بات ہے، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو یہاں پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، سوچو، غور کرو۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، وہی جب وہ جو جا رہے تھے، دو فرشتے آئے تھے ان کو خوشخبری دے کر، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کے جا رہے تھے، تو اس کا ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے اصحاب ایکہ کا ذکر ہے، یہ جو ہے نا قوم شعیب کا ہی دوسرا نام تھا، تو ان کا بھی ذکر ہے یہاں پر۔ اور پھر اس پہ جو ہے کنکلوڈ ہوتا ہے سورہ ہجر۔ اس کے بعد پھر سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل جو ہے یہ بڑی طویل صورت ہے، اور اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، مطلب جیسے جانوروں کے چوپایوں کا ذکر ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں ہمارے نزدیک، ہمارے لیے۔ پھر مشروبات کا ذکر ہے، جیسے کھجور اور انگور کے جوس ہیں، اس کے علاوہ شہد ہے، اس کے علاوہ جو ہے دودھ ہے، ان سب کا ذکر ہے، اور بہت سی جو ہے نعمتوں کا اس میں ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر سمجھایا بھی گیا ہے اور ڈرایا بھی گیا ہے کفار کو کہ دیکھو تم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو تو تمہیں جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہاں ایک جو آیت نمبر 37 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمام طاغوتوں سے بچو۔ اچھا، طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کافی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو کو پتہ چلا طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ جی سر تھوڑا کنفیوزنگ ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے پوچھو تو الگ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی مطلب بات قریب قریبی ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ کیا کہتے ہیں ہے ہم معنی آپ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہم معنی ہے شرک کے اور کفر کے، اور جیسے آپ کے لیکچر میں وہ تھا کہ ایک شیطانی طاقت جس کو اقتدار مل جائے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یعنی یہ بھی ایک طرح سے خدا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے باقی خدا ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا آپ، یہ جو بت ہیں یہ بھی تو شریک بنا لیے نا، خدا بنا لیے، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ان کو شریک کر لیا، لیکن ان کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، مطلب وہ بت ہیں خالی، ٹھیک ہے۔ ایسی طاقت جس کے پاس دنیا میں بھی ایک پاور آ جائے تو اسے طاغوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے فرعون جو تھا وہ ایک طاغوت کا ایک ورژن ہے کہ اس کے پاس دنیا کے اندر بھی انفلوئنس تھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی شرک تو اور چیز ہے نا، شرک تو بتایا نا، کہ میں نے بتایا کہ جب بھی اللہ کے سوا کسی کو خدائی صفت دی جائے گی تو وہ آپ نے اس کو شریک بنا دیا، اور جو بھی اس کو مانے گا تو وہ شرک کرے گا، ٹھیک ہے۔ شرک پہ انشاءاللہ بات کریں گے کل پرسوں، کسی لیکچر میں ہم ضرور بات کریں گے۔ شرک تو سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی بھی ہستی کو کر دیا، کسی بھی مخلوق کو کر دیا،
چاہے اس کو ان ٹوٹیلٹی اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کے برابر کسی صفت کے والے سے کر دیا، یعنی باقی اگر 99 صفات اللہ کی، جسٹ امیجن کہ سپوز کر رہے تھے 99 ہے، تو 98 صفات میں آپ بالکل اللہ کو ہی سپیریئر مان رہے ہیں، لیکن ایک صفت میں آپ نے کسی اور کو اللہ پہ سپیریورٹی دے دی اور اللہ سے بہتر کر دیا یا اللہ کے برابر کر دیا، تو یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک. تو جہاں بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے وہاں بیسیکلی اللہ کے ہم پلہ یا اللہ کے برابر آپ کسی بت کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، کسی غیر اللہ کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو غیر اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک غیر اللہ وہ ہے جس کے پاس طاقت کوئی نہیں، دنیا میں طاقت کوئی نہیں. ٹھیک ہے. وہ ہے تو وہ بھی غیر اللہ، جیسے آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے بزرگ ہے، ان کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اختیار دیا ہوا ہے، وہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدے ہیں. اب یہ جو غیر اللہ ہے اس کے پاس دنیا میں طاقت تو کوئی نہیں ہے نا، یہ تو مطلب ایک کہانی ہے کہ انہوں نے بنا لیا کہ غیر اللہ ہے. لیکن ایسا غیر اللہ جس کے پاس طاقت بھی ہو اس دنیا میں، تو وہ پھر طاغوت کہلاتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. یہ طاغوت کسے کہتے تھے؟ وہ یہ جو اوپر لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کے دور کا سب سے بڑا طاغوت کیا ہے جی؟ سر طاغوت توا سے نکلے نا، مطلب سرکشی اور سرکشی. جیسے طغیان. فرعون کے لیے یوز ہوا ہے توا کا ورڈ. بالکل بالکل، لفظ تو اسی سے نکلا ہے، یعنی اس میں وہی بغاوت کا وسا ہوا، لیکن جو ٹرمنالوجی ہے طاغوت کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا مطلب کیا ہے. ویسے آج کا تعلق جی امریکہ وغیرہ، امریکہ اسرائیل. ہاں، یہ جو سارے ہیں یہ جو خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو دنیا میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو بلی کرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں، تو یہ طواغیت ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ہاں بھی اگر کوئی ایسے حاکم ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں آنے دینا چاہتے تو وہ بھی طاغوت ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے طاغوت ہیں جن کو رد کرنا اور ان کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے سوال اس سے پہلے پوچھا تھا آپ نے، کنزا آپ نے پوچھا تھا کہ انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے یا جنت کی. زمین کی ہی مٹی ہے. اس میں کوئی ایک ضعیف روایات وغیرہ ملتی ہیں کہ یعنی یہیں سے مٹی لی گئی تھی، مطلب مختلف 4 قسم کی مٹی لی گئی تھی اور اس کو پھر ملا کے جو ہے انسان کو بنایا گیا تھا، لیکن ہے ویسے زمین ادھر کی ہی مٹی سے بنایا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ طاغوت والا مسئلہ جو ہے ہوپ فلی اب حل ہو گیا ہے. سر حضرت اسماعیل رسول تھے یا نبی یا دونوں ہی تھے؟ مطلب ہاں رسول جی، میں. اچھا نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا اچھا سوال ہے. دیکھیں نبی اور رسول کے اندر جو بنیادی فرق ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ کسی خاص ایک ایسی قوم کی طرف نہیں بھیجا جاتا جو کہ بالکل کافر قوم ہو. لیکن نبی ہمیشہ ایک ایسی بگڑی ہوئی قوم کی طرف، ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے. ٹھیک ہے. اور رسول بھیجا جاتا ہے ایک بالکل کافر قوم کی طرف. اس لیے رسول جو ہے وہ پھر شریعت لے کے آتا ہے، وہ جو ہے پھر ایک نئے سرے سے ایک شریعت کی بنیاد ڈالتا ہے. جبکہ اگر کوئی رسول آ کے شریعت کی بنیاد ڈال دے اور قوم کو اس پہ کھڑا کر دے، اب قوم کے اندر گمراہی اگر آتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے انبیاء آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے نبی اور رسول میں. ورنہ دونوں جو ہیں مجدد، نبی اور رسول جو ہوتے ہیں. جی جی. مطلب مجدد جیسے وہ تجدید کرتے ہیں دین میں آ کے، مطلب. تجدید نہیں، مطلب وہ اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں کہ موسیٰ ہیں وہ رسول ہیں. موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آگے، تورات لے کے آگے، احکامات لے کے آگے. اب ان کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے.
اب وہ اس لیے انبیاء آ رہے تھے کیونکہ جو بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اس کی اصلاح کے لیے انبیاء آ رہے تھے۔ اب اس لیے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نئی شریعت نہیں لے کے آتے، جتنے بھی انبیاء آئے بعد میں وہ اسی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، یعنی جو قانون تھا، شریعت تھی، وہ تورات ہی تھی۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں ان پہ بھی وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ ضرور اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بولتے بھی ہیں جیسے رسول بولتے ہیں، لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض انبیاء کو کتابیں بھی ملی ہیں، کتاب بھی ہو سکتی ہے ہم نبی کے پاس، بعض انبیاء کے پاس جو ہے وہ کتابیں رہی ہیں، اور انبیاء جو تھے وہ وحی کو ظاہری بات ہے کوڈیفائی بھی کرواتے تھے، اور ان کے ہاں ان کے جو صحیفے ہیں پھر بعد میں لوگوں کے لیے گائیڈنس بھی ہوتی تھی، لیکن وہ نئی شریعت لے کے نہیں کبھی آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اسپیشل۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ رسول کیوں بنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اس وقت تک جو ہے بنی اسرائیل اس حد تک اپنے دین کو چھوڑ چکی تھی کہ اب وہ اس کی جو شکل ہے وہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی نہیں رہی تھی، اب تو ایک کافر قوم کی بن گئی تھی۔ اس لیے ان کو پھر دوبارہ رسول بنا کے بھیجا گیا، اور اس لیے آپ کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی۔ اور انجیل جو تھی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اسی شریعت کو مزید ری ڈیفائن اس نے کیا یا کریکٹ کیا، جو کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی خراب ہو گئی تھی، پرورٹ ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کو بھی رسول کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اس حوالے سے اسپیشل ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھ آ گیا رسول اور نبی میں جو فرق ہے۔ اور ایک پیغمبر بھی تو ورڈ یوز ہوتا ہے نا، وہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا یہاں سے؟ پیغمبر تو کوئی لفظ کوئی ٹیکنیکل اصطلاح نہیں ہے، پیغمبر تو دونوں کو بھی پیغمبر کہہ سکتے ہیں، رسولوں کو بھی پیغمبر کہہ سکتے ہیں، نبیوں کو بھی پیغمبر۔ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغام آگے پہنچانے والا، وہ تو نبی بھی کرتا ہے اور رسول بھی کرتا ہے، دونوں کے کام یہ ہے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے ان کے کل پر وہ لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اوپر وحی آتی ہے، فرق آتا ہے شریعت کا، رسول شریعت لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، نبی شریعت لے کے نہیں آتا، نبی جو پہلے سے آئی ہوئی شریعت ہوتی ہے اس پر قوم کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، قوم کے اندر سے خرابیاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ سر یہ ایک اور چیز ہے، آدم ابلیس کا جو قصہ آیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا پہلی دفعہ ہدایت ہے، دوسری دفعہ جو قصہ ہے تو اس میں فحاشی کے خلاف بات ہوئی، اور تیسری دفعہ ایگزیکٹلی ان شارٹ کس بارے میں بات ہوئی، مطلب وہی جو سلسال کلف وہ جو ہے نا وہ جو ہاں ہمہ مستون، یعنی اس بات کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور پھر دوسری جو چیز جو تھی اس میں خاص طور پہ آئی تھی وہ کہ جہنم کے درجات کا ذکر ہے کہ 7 اس کے درجات ہیں، تو یہ پھر ہمارے مفسرین نے ان کو پھر ڈیفائن بھی کیا ہے کہ ہر درجے کے لیے جو ہے ایک خاص گروہ ہے، سب سے نچلا جو درجہ ہے اس میں منافقین ہوں گے، اس کے اوپر مشرکین ہوں گے، اس کے اوپر مجوسی ہوں گے، پھر اس طرح سے کر کے یہود و نصارہ ہے، اور سب سے اوپر کا جو ہے وہ موحدین کے لیے ہے، جو شرک نہیں کرنے والے مسلمان ہیں وہ پہلے اوپر والے درجے میں ہوں گے، جن کو وہاں سے پھر پروموٹ بھی کیا جائے گا جنت میں، لیکن نیچے جو سارے 6 درجے ہیں ان میں سے پھر کوئی نکل کے نہیں جائے گا جنت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 2 دفعہ ذکر آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ایک دفعہ ان کی وائف سارہ کا پرسپیکٹیو سامنے آیا تھا اور دوسری دفعہ حضرت ابراہیم جی کا جی سامنے جی، آیا تھا۔ بالکل تو بالکل۔ مجھے کنفیوژن یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ نے بولا تھا نا کہ فرشتے آئے تھے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم پہ عذاب بھیجنے جا رہے ہیں، تو ایک وقت میں کیا 2-3 جگہوں پہ مطلب علیحدہ علیحدہ نبی یا رسول جو بھی ہوتے ہیں وہ مبعوث ہوتے ہیں؟ جی کیونکہ وہ جی بتا رہے تھے کہ دوسری قوم پہ وہ جا رہے تھے عذاب ڈالنے کے لیے۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے، ایک وقت میں ملٹیپل انبیاء اور رسول ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو رسول ہوتے تھے وہ گلوبل نہیں ہوتے تھے، وہ ٹیریٹوریل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب لوط علیہ السلام کی جو ٹیریٹوری تھی وہ ٹرانس جارڈن کا علاقہ تھا، یہ اس ٹیریٹری میں آپ رسول تھے،
ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ رسول کا ہے، ایک حصہ نبی کا ہے. یعنی ایک طرف تو وہ قوم فرعون اور قوم نمرود کی طرف جو ہے وہ ایک رسول کی حیثیت سے گئے، اور سارا انہوں نے حق پیش کیا، جبکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نبی کی حیثیت سے تھے. تو اس وقت جب کہ لوط علیہ السلام ٹرانس جارڈن کے علاقے میں اپوائنٹڈ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل انبیاء بھی رہے ہیں، اور ایک وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول ملٹیپل رہے ہوں، ان کی ٹیریٹریز ڈیفرنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹیریٹوریل ان کا معاملہ تھا یہ. ٹھیک ہے. جیسے ہر حضرت ہارون اور موسیٰ کی اگزامپل ہے. کس کی؟ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ ایٹ اے ٹائم نہیں، ہی تھے نا. ہارون تو چلو نبی تھے نا. ہارون تو نبی ہیں، اور رسول وہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، تو ان کی زندگی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو یعنی ایک اچھی اگزامپل ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے نبی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ہیں تو یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک وقت میں ملٹیپل انبیاء بھی ہوئے ہیں، اور رسول کے ہوتے ہوئے نبی تو ہو رہے ہی ہیں. مطلب اس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. لیکن این ممکن ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل رسول بھی ہوئے ہوں، ان کی ٹیریٹریز ڈفرینٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ مسئلہ ٹیریٹوریل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ نے عمر سیریز کا بھی ذکر کیا تھا، تو جب ایسی سیریز کا ذکر آتا ہے تو پھر ساتھ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ذہن میں کہ اب ان کی پکچرائزیشن کرنا نبیوں کی یا صحابہ کرام کی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نبی کی نہیں کر سکتے آپ. نبی کا کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ نبی خاص مطلب ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور جیسے ان کی سیرت جو ہے وہ یونیک ہوتی ہے اور خاص پیور ہوتی ہے، اس طرح ان کی صورت بھی ایسی چیز ہے کہ جو آپ امیٹیٹ نہیں کر سکتے، وہ پھر ان کی توہین ہو جائے گی. لیکن صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو انہوں نے پکچرائز کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا اس میں، ہاں صحابہ کو دکھایا ہے. تو صحابہ کو دکھایا جا سکتا ہے. اینیمیشن بھی نہیں بنائی جا سکتی نبیوں کی. نبیوں کی آپ بالکل کوئی امیٹیشن نہیں بنا سکتے، وہ توہین ہو جائے گی ان کی. کیونکہ پھر وہ ان کا جس طرح جو اصل ان کی مطلب شکل و صورت ہے وہ تو آپ نہیں امیٹیٹ کر سکتے. تو جب نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ آپ ان کو ڈیگریڈ کر دیں گے نا ان کے مقام سے، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے. صحابہ کی تو ہو سکتی، صحابہ کا تو کوئی قید نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز ہے، حضرت یوسف، کون سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ جو سورہ تھی، سورہ یوسف میں، اس میں وہ جو فرعون نہیں، وہ جو اس وقت کا تھا وزیر تھا، اس نے دین کا لفظ وہاں پہ یوز ہوا تھا. اب مجھے ایگزیکٹ عربی تو نہیں جی مائنڈ جی، میں. وہ کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. کل آپ تھی نا بالکل میرے خیال میں. نہیں، کل میں نہیں تھی، اس لیے میں نے وہی آپ سے بولا تھا نا اچھا. کہ مجھے یہ کچھ کوشچنز میں رکھے ہوئے تھے مگر وہ میں پوچھ ہاں نہیں سکی. چلیں، وہ بس اینڈ میں ہی بس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ عزیز مصر کا ہم نے واقعہ بتایا تھا کہ دین الملک اصل میں وہ اس طرح معاملہ تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کی جو حیثیت تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم تو بن گئے تھے، لیکن اس وقت منارکی یا بادشاہت بھی موجود تھی. یعنی اور بادشاہ جو ہے اس کا قانون ڈورمنٹ شکل میں موجود تھا. یعنی یہ جو اپنی مرضی سے احکامات چلا رہے تھے وہ شریعت کے مطابق ہی چلا رہے تھے. بادشاہ کا قانون بھی ایک طرح سے موجود تھا. تو دین ملک سے مراد یہ کہ بادشاہ کا قانون، یعنی بادشاہ کا انڈورس کیا ہوا لا جو ہے وہ اس وقت موجود تھا، لیکن وہ ان افیکٹو ہوا تھا، وہ ڈورمنٹ تھا. تو ادھر یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ بنیامین کو رکھنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کر لیا جائے اس قانون کو. تو یہ پھر لیکن ایک غلط بات ہو جاتی اگر بنیامین کے رکھنے کے لیے بھی وہ پرانے ڈورمنٹ قانون کو جو ہے ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہونا تھا. تو اس لیے اللہ نے ان کو اس سے روک دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی وہاں ساری بحث ہے. ایکچولی میرا کوشچن بیچ میں یہ تھا کہ دین کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مذہب ہے، حالانکہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دین لا ہے، تو اس چیز صحیح کو بات. کیوں نہیں سمجھا جاتا اور کیوں نہیں انفورس کیا جاتا اس بات کو سمجھانے کے لیے، یا اس پہ صحیح کیوں نہیں بات ہے. فوکس؟ ہاں نہیں، یہ تو بالکل یعنی دین الملک کی جو اصطلاح ہے اسی سے پھر جو ہے یہ سارا سمجھایا جاتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اسی پہ بحث کی ہے اور واضح کیا ہے کہ دین جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے، وہ کوئی مذہب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہمارے دیگر مذاہب ہیں. تو بالکل یہ دین اور مذہب کے فرق کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ مقام ہے، جس سے جو ہے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے.
ٹھیک ہے اور ایک اور میرا کوشچن تھا نماز کے متعلق. اب جی جی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں تھوڑی سی بڑی عمر میں جا کے خیال آتا ہے. اب ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی ہمارے ساتھ نماز پڑھیں یا اسی جذبے سے پڑھیں اور اسی شوق سے پڑھیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مار کے پڑھانے کا. اور ایک طرف دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو لیٹ سمجھ آئی ہے تو آپ کے بچوں کو بھی تبھی سمجھ آئے گی نا جب ان کا دل مانے گا یا ان کے دل پہ جب بات اثر کرے گی تب پڑھیں گے. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے مار کا حکم دیا ہوا ہے اور اس بات کو کہ بھئی آپ کو تو لیٹ سمجھ میں آئی ہے, آپ نے لیٹ شروع کی ہے, تو اب آپ اپنے بچوں کو فورس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں ہمیں اگر کسی کو لیٹ سمجھ آئی ہے تو یہ تو ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ مارو, مار کے پڑھاؤ تو مار کے پڑھانا ہے ہم نے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمیں کب سمجھ میں آئی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جب چاہا سمجھا دیا ہمیں, ٹھیک ہے, لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. جب سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر ہمیں تو اللہ کے حکم پہ چلنا ہے, اور اللہ کا حکم یہ ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ کو زبردستی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے دونوں کا تو کوئی لنک نہیں ہے. پھر بھلے اس کا دل ہو نماز کی طرف راغب یا نہ ہو, ہم نے اس کو نہیں پڑھانی ہی پڑھانی. نہیں وہ بچہ اس وقت اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ آپ کی مار اس کے لیے ضروری ہے. تو آپ اسے مار کے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, شروع میں دل نہیں لگے گا, بعد میں دل بھی لگ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو زبردستی پڑھانا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ جناب وہ دل کی کیفیت سے نہیں پڑھ رہا, یہ دل کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ اسے نصیب کر دے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ پریشر جو ہے والدین کی طرف سے لازمی ہے. ہاں یہ صحیح. ساری وہیں سے باتیں آئی ہیں کہ بیسٹ سے کہ آپ فورس نہیں کر سکتے, اور اس طرح مطلب یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں تو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے انسٹرکشنز دی ہیں کہ تمہارا ڈنڈا لٹکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گھر والوں پہ تمہارا ڈنڈا لٹکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد جی مارنا جی. کس حد تک بندہ مار سکتا ہے؟ نہیں وہ تو میں نے بتایا نا کہ جب شریعت کا مسئلہ ہو, ایسے تو کوئی ایسے خام خواہ میں نہیں ہے. ہاں, یا پھر یہ ہے کہ جیسے خامند کو ہے کہ اگر وہ بیوی جو ہے اس کی اطاعت نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اور کسی ایسے معاملے میں اطاعت نہیں کر رہی جو کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ حرام نہیں ہے, تو اگر حرام کے اوپر جو ہے وہ خامند حکم دیتا ہے تو پھر وہ عورت کے لیے ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے اس کے خلاف کہ یہ بات غلط ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر خامند کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے, اس کی بات نہیں مانی جا رہی, تو پھر خامند کو اختیار دیا گیا, لیکن وہ بھی اتنا ہی اختیار ہے کہ اتنی مار نہ مارے کہ اس کو نشان پڑ جائیں. مطلب ایک مار, ہلکی سی مار مار سکتا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر وہ بات نہیں بنتی تو پھر یہ نہیں کہ مارتے ہی رہنا ہے, بلکہ آگے پھر بڑھنا ہے. وہ حکم مقرر کرنے والی بات جو میں نے بتائی تھی, تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے معاملہ. دیکھیں ایک آپشن رکھا گیا ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس آپشن کو استعمال کرنا ہے. بہترین تو وہی شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا نا کہ جو اپنی عورتوں پہ اچھا ہے, عورتوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, وہ سب سے بہترین شخص ہے. وہ تو ایک ایکسٹریم میجر ہے کہ اگر واقعی جو ہے وہ اطاعت نہیں کر رہی عورت, اور وہ جو ہے مخالفت کر رہی ہے بار بار, تو وہ اس صورت میں ہے, اور وہ بھی ایک ٹیمپرری چیز ایک دی گئی ہے. اس کے بعد پھر بات کو آگے اسکیلیٹ کیا جائے, نہ کہ یہ نہیں ہے کہ بس اس کو مارنا ہی شروع کر دیا جائے اور مارتے, مطلب یہ بات ایک پاور, ایک اختیار دیا گیا, لیکن یہ ہے کہ اس اختیار کے جو استعمال ہے اس کے اوپر اکاؤنٹیبل بھی رکھا گیا ہے مرد کو, کہ اگر مرد ایسی زیادتی کرے گا تو پھر اس پہ بڑا سخت پھر اس کے اوپر وبال ہے. تو ایک بیلنس ہے نا یہاں پہ جو اسلام بتاتا ہے. ایسے ہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے نہیں کیا, یہ ایسا نہیں کیا, تو لیکن یہ ہے کہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری سختی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا سخت ہو جائیں تھوڑے سے, بہت نرم, آپ بہت نرمی کرتے ہیں. تو یہ ایک آپشن کی حد تک جو ہے وہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مرد جو مارتا ہے وہ بڑا اچھا ہے. بہتر تو یہی ہے کہ بغیر مار کے ہی مسئلے کو حل کیا جائے. وہ تو ایکسٹریم ایک سچویشن ہے, جیسے اس کیس میں جب آپ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو اب اس صورت میں تو آپ اس کو نہیں آپ پیار محبت سے کہیں گے نا, اس کو پھر مار کے ہی پڑھایا جائے گا.
یہ آپشن کے طور پہ رکھا ہوا لیکن ہمارے معاشرے میں سے اپرچونٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے. ہاں وہ غلط ہے نا، ہمارے معاشرے میں تو بہت سی چیزیں غلط ہیں، اس کی اسپرٹ کے خلاف لیا جاتا ہے. اور جیسے ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ مرد خود بھی جو ہیں مطلب شریعت کے اوپر نہیں ہیں، تو وہ بھی پھر بھی جناب سختی کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ بہت سے مسائل ہیں یاری باتیں، ہمارے ہاں تو آداب اس حوالے سے بالکل بھی نہیں سکھائے جاتے. تو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یہ ایک اپرچونٹی سمجھ کے بس اس کو ایک استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی عورتوں کے ساتھ سلوک بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے. یعنی مرد جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اپنی خواتین کو، مطلب جیسے نوکر کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ معاملہ ہے، حالانکہ اس طریقے سے کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دو لوگوں کا ذکر کر کے آخر میں جو ہے اپنے بالکل بس مرگ پر تھے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو آپ نے تو بڑی واضح انسٹرکشنز دی ہیں، عورتوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی عورتوں کا خیال رکھا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا. لیکن انفارچونیٹ ہے یہ معاملہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے. جی وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ کہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں صحیح ہو جاؤں تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. بس وہ غصے میں کہہ دیا تھا، تو بس اس کا پھر کفارہ دیا کہ تم وہ ایک جھاڑو لو اور بس اس طرح کر کے کیسا لگا دو تاکہ تمہاری قسم نہ ٹوٹے. اس سے بھی یہ لوگ لے لیتے ہیں. اور وہ باقی بھی جگہوں سے بھی ہے کہ مارنا بھی تو اب اتنا زور سے نہیں آپ مار سکتے، تھوڑا بہت آپ نے مارنا. میری پتہ عورت جو ہے اس کو آپ جو ہے اس طرح تو نہیں مار سکتے کہ جس طرح آپ کسی مرد کو مارتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو تادیب سکھانے کے لیے بس یہاں تک ہے. پھر ورنہ یہاں تک بھی اگر نہیں بات ہوتی تو پھر آگے اسکلیٹ کر دیا جائے. وہ جو حکم مقرر کرنے والی بات ہے وہ اس سے بہت سارے مسئلے پھر حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک سر ہے ایک جی. کوشچن شاید اوپر مس ہو گیا. کون سا کوشچن تھا؟ یہ کون سی صورت اور آیت ہے 7 جہنم کے درجوں کی؟ جی یہی پہ یہ جو ہے نا جہاں پہ آیا ہے وہ ہمارے مسنون کا بھی ذکر آیا ہے نا سورہ ہجر کے اندر، اس کے اینڈ میں پھر جو ہے یہ 7 اس کے جو ہے درجات کا ذکر ہے. اس کی تشریح ہے میں نے بتائی ہے کہ جو تفاسیر میں آئی ہے کہ وہ 7 درجات کون سے ہیں اور کس درجے میں کون جائے گا، یہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن قرآن میں صرف آیا کہ صرف یہ بات آیا کہ اس کے جو ہے 7 ابواب ہیں، یعنی 7 اس کے دروازے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا باقی میرے خیال میں کافی حد تک چیزیں ہو گئی ہیں. سورہ نحل کے اندر اور کیا چیز ہے؟ سر یہ 7 ڈیجٹ مطلب بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. 7 آسمان 7 جہنم کے دروازے بھی آپ نے کہا، اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں ساتھ ہاں اللہ کے ہاں کوئی 7 کا کوئی امپورٹنس ہے. اب کیوں ہے اللہ ہی جانتے ہیں. باقی یہ 7 کا جو ہے مطلب اس 7 کا جو ہندسہ ہے وہ کافی آتا ہے. افلا تاقلون. ایک بات رہ گئی اور ایک بات رہ گئی. وہ جو ہم کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے، دعا کرو اللہ توفیق دے، اس میں ایک آیت ہے. ہاں جی وہ جو وہ والی بات تھی بالکل، یہ سورہ نحل میں آتا ہے. وہ تھی کہ مشرکین جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ بھئی وما تشاءون الا ان شاء اللہ، تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا تنزن یہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں یہ آپ تو خود کہتے ہیں اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، تو اگر ہم نے شرک کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا یا ہم نے کوئی حرام چیزیں ٹھہرائی ہیں تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے سب کچھ، تو ہمیں کو بلیم کرتے ہیں آپ. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ کوئی عقل رکھتے ہی نہیں ہو تم جو ہے الٹی باتیں کرتے ہو. تو بات وہی ہے کہ ہم نے بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ جب کسی سے کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھو بھائی، وہ کہتے ہیں بھی دعا کریں اللہ توفیق دے. مطلب یعنی اللہ نے توفیق نہیں دی ہوئی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا میں، یعنی کرنا آپ نے خود نہیں ہے اور بلیم کیا اللہ تعالیٰ پہ. تو یہ بڑی ایک غلط چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی سخت جو ہے نا یہ بات بتائی تھی کہ تم نے جو ہے کیا غلط بات جو ہے آپ منسوخ کر دی. لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں.
حالانکہ توفیق جو ہے اس کا تصور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو استطاعت جو دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں وہ سب بیسیکلی توفیق ہے. اس کو اب استعمال کر کے آپ عمل نہیں کر رہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کے بعد پھر کنکلوژن ہی کرتے ہیں. آیت نمبر 89 جو ہے سورہ نحل کی، کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان کے مقابلے پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ کھڑا کریں گے ان کے اوپر. ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء. اس میں ہر شے کا، کل کا لفظ جب آ جاتا ہے نا اس کا مطلب ہر، اس میں کوئی چیز مس نہیں ہوتی. پھر کل شیء، ہر شے کا، ہر شے کی تفصیل موجود ہے. تبیانا لکل شیء، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ اگر ہم غور کریں تو اس کا مطلب قرآن مجید میں تو نالج کی پتہ نہیں کتنی گہرائیاں ہیں. دنیا میں جو بھی نالج ایگزسٹ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کی کچھ بنیاد قرآن میں موجود ہے. اگین قرآن مجید آپ کو جو ہے بیسک سٹرکچر دے دیتا ہے، اس پہ آپ غور کریں گے تو پورا علم آپ وہاں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی بات یہاں پہ کر دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ریسرچ کریں قرآن کے اوپر، کیا کچھ نکالیں. ورنہ قرآن سے تو آپ بہت کچھ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تبیان لکل شیء کے الفاظ ہیں. تو اب کیا رہ گیا کوئی چیز جو اس میں نہیں ہوگی. یعنی اس میں یہ ساری جو آج کل جو ساری ریسرچ ہو رہی ہے کوانٹم میکینکس میں، کوانٹم فزکس ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، اے آئی ہے، اور پتہ نہیں یو نیم اٹ، سب آپ قرآن سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تب یہ کیسے فائنڈ کریں گے، اب یہ اب ایک اپنی ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس آیت میں بالکل تفصیل سے آ گئی. اور اس کے اگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بالکل بعد ہی ایک ایسی آیت رکھی ہے، ان ایگزامپل ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ قرآن تبیان لکل شیء کیسے ہے. ایک آیت اللہ نے بیان کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت کے بارے میں ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اتنی یہ بڑی آیت، اتنی عظیم آیت ہے کہ اس کے اندر تمام خیر و شر کا علم گویا کہ اس کے اندر آ گیا ہے، اس ایک آیت کے اندر. اب وہ کیسے ہے، اس کی بڑی بڑی تفصیل ہے، وہ آپ پڑھیں مفسرین کے ہاں آپ کو بڑی تفصیل ملے گی. اور اسی لیے پھر یہ جو آیت تھی یہ بعد میں غالباً عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ایڈ کروایا تھا جمعہ کے خطبے میں. تو اس کے اندر یعنی گہرائی ہے. عدل دیکھیں، عدل میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہمارا بیہیویئر بھی ہے، پھر نظام بھی ہے، اس میں عدل ہونا چاہیے. پھر عدل سے آگے بڑھ کر احسان ہے. عدل تو یہ ہے نا کہ جتنا بدلہ ہے آپ نے لے لیا، لیکن احسان یہ ہے کہ معاف کر دو. احسان کی روش آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی. پھر اس کے بعد ایتاء ذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ اس میں سارا خیر جمع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہر قسم کا منکر جو شر ہے وہ آگے آ رہا ہے، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحش چیزیں وہی ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں. منکر کیا ہے، جیسے اللہ نے منع کیا، اور بغی یعنی ان کے اندر جو ہے بغاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. تو اس میں تقریباً سارے خیر و شر کی جو علم ہے نا وہ سارا اس آیت میں جمع کر دیا گیا ہے. اگر اس پہ غور ہم کریں، ریسرچ کریں، تو سارا نالج آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اس سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چابی بھی آپ کو دے دی ہے، ایک کی آپ کو پکڑا دی ہے، یہ آیت. ٹیک دس، ڈو ریسرچ آن دس اینڈ فگر آؤٹ کہ کیسے اس سے نالج آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اینڈ دین یوز دیٹ پروٹوکول، یا جو بھی آپ کو فریم ورک ملا ہے، اپلائی دس فریم ورک ٹو ادر ورسز آف قرآن، اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ دا نالج آؤٹ آف اٹ. اگین دیکھیں چابی بھی آپ کو پکڑا دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اتنی بڑی پروکلیمیشن ہے. اس کے بعد بھی ہم نے بہرحال ریسرچ نہیں کرنی تو پھر کیسے ہوگی. ہاں علماء تو بس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بہرحال قرآن کے مجید میں اللہ ہمارے ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب علماء جو بھی کہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام صحیح طریقے سے ہو، یعنی بھونڈے طریقے سے نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ یہ ساری ریسرچ پر نکال کے جو محکمات ہیں قرآن کی ان کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ریسرچ کے صحیح سورسز کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ریسرچ کا جو طریقہ کار کیا ہوتا ہے،
سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے قرآن اور سنت یا قرآن اور آپ وسلم کی جو احادیث ہیں اور صحابہ کے اقوال ہیں، ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی ریسرچ کر لیں جو ان کی واضح بات کے خلاف جاتی ہو۔ تو پہلے تو یہ ایک فلٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو بھی فیلڈ آف نالج ہے اس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یار اس میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں، اور پھر اس کے تناظر میں پھر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا یار یہ آیت جو ہے یہاں پہ ہمیں کچھ ہنٹ دے رہی ہے، اچھا اب اس ہنٹ کو ہم نے لینا ہے اور پھر اس کو اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں، ٹیسٹ کرنے ہیں، اس کی اپلیکیشنس کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کو پوری ریسرچ ہوگی نا، اب آئیڈیا آپ کو مل جائے گا، وہاں سے ہنٹ آپ کو مل جائے گا، اس ہنٹ کو آپ پھر لیں گے، اس کو پھر اپلائی کریں گے، اس سے پھر جو ہے پرنسپلز اخذ کریں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا ریسرچ کا۔ تو لیکن قرآن و سنت کے وہ جو سارے اقوال وہ آپ کے سامنے فریم ورک ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ فلٹر کر سکیں۔ ایک اور میری کنفیوژن ہے، اگر جی 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 بولیے۔ اکثر جیسے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ جی اس کو بخش دیں گے، اور پھر کہیں پہ میں اکثر سنتی ہوں کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں اور یہ میرے بعد میں بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور یہ میں صرف اپنی ذات کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور یہ مطلب کہ میں مرنے کے بعد میرے یہ کام آئے گا۔ تو یہ چیز کس اس دائرے میں آتی ہے کہ میں اپنے لیے اتنا درود شریف پڑھ کے رکھ لوں، یا میں اپنے لیے اتنی یہ آیتیں پڑھ کے رکھ لوں، اتنے لیے میں یہ پڑھ کے رکھ لوں؟ یہ گنتی ضروری ہے، یا ایک اپنا لائف سٹائل ایک بندہ ایسا بنا لے کہ جس میں قرآن اور سنت کی وہ پیروی کر رہا ہو، تو قرآن بھی ہاں پڑھا ہو اور بالکل۔ باقی سب کچھ کر رہا ہو، وہ بہتر ہے؟ یا یہ چیزیں گن کے رکھ لینا کہ یہ میں ایسے کروں گا تو یہ میرے لیے میرے کام آئے گا، یا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پڑھنے والا کا کوئی نہیں ہے نہیں تو ہم خیر اپنے لیے ایسے پڑھ تو لیں نصاب؟ دیکھیں، مسئلہ ایصال ثواب کا جو سوال ہے، پر ایصال ثواب تو جائز ہے کسی حد تک۔ بعض صرف جو ہے وہ مالی عبادات تک اسے فکس کرتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں یہ بدنی اور مالی دونوں عبادات، یعنی اگر صدقہ آپ نے کسی کے نام پہ کرنا ہے تو آپ اس کا ثواب اس کو پہنچا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کسی کے لیے کوئی اور عبادت بھی کر کے آپ اس کا ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو چلو ایک بات ہوگی، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، کہ تو کیا کس چکروں میں لگ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنا کردار ٹھیک کرو، ٹھیک ہے؟ اپنا کردار اس کے مطابق لے کے آؤ جو اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر فائدہ ہے۔ ورنہ یہ ہے اگر آپ نے کردار صحیح کیا نہیں ہے تو فیل ہو جاؤ گے، تو اب فیل بندے کو تو پھر فائدہ نہیں ہونا نا اس سال ثواب سے، تو جو پاس ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پاس ہونے کی فکر ہونی چاہیے، وہ ہم فوکس نہیں کرتے۔ باقی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور مصنون جو طریقہ ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ یہ جو فارمولے بنے ہوئے ہیں کہ 545 دفعہ یہ کرنا ہے، 644 دفعہ یہ کرنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کویشچنز آتی ہیں، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، Saudi Arabia had a scholar make meeting to take out hadiths which are not sahih. They took out 90% and now it's only 1%. یہ کس نے کہا ہے بھائی آپ کو؟ یہ کہاں سے آپ نے انفارمیشن لی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایم بی ایس تو کیا کر رہا ہے اس کا تو وہ تو پتہ نہیں، جو بھی کرے گا پتہ نہیں کیا کرے گا دین کے ساتھ، اس کو تو ہم اب کوئی بھی سٹینڈرڈ نہیں مان سکتے، ورنہ سعودی علماء جو ہیں بہرحال وہ ایسے کبھی نہیں کر سکتے، بلکہ علامہ البانی جو ہیں ان کا تو بڑا کام ہے حدیث کے حوالے سے، اور بھی جو تھے شیخ ابن باز ہو گئے، جو بڑے بڑے جو ان کے شیوخ رہے ہیں، وہ تو کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ اب ایم بی ایس کیا کر رہا ہے وہ تو خیر اس نے تو جو بھی تباہی مچانی ہے وہ تو مچانی ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو تباہی بجا رہا ہے۔ باقی ہمارے غامدی صاحب ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث حجت نہیں ہے، بس جو متواتر احادیث ہیں، متواتر احادیث تو 120 کہتے ہیں بس ٹوٹل، یہ حد 400 500 ہوں گی، تو بس باقی پھر حدیث کو ہم کیا کدھر بھی لے کے جائیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ پوری امت جو ہے اس پر اسی اصول پہ چلتی رہی ہے کہ صحیح احادیث جو ہیں ان کو لیا جائے گا، اس کے لیے سارا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، رسول بھی
جو ہے وہ مرتب ہوئے ہوئے ہیں. اب خام خام اس میں جو ہے ایک نئی کہانی ڈالنا، اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں، لیکن چلے. جی سسٹر، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عورتوں کے حوالے سے صرف جو ہے ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ جب عدالتی معاملات ہوں گے. اور یہ بتا عدالت کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ٹینس ہوتا ہے. وہاں اب باحیا کو خاتون ہے، اگر وہاں جائے گی تو یہ بات ہے وہاں وہ کنفیوز ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ جو عدالتی کارروائی کے حوالے سے پھر دو گواہیاں رکھی گئی ہیں عورتوں کی. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے. ورنہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے حوالے سے عورت کی گواہی کو معتبر مانا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اب کئی حدیث جو ہیں ان کے اندر راوی جو ہیں وہ عورتیں ہیں، تو ادھر تو کوئی دوسری شرط نہیں لگائی گئی. عورتوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے پوری اسلامک ہسٹری کے اندر. تو یعنی یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے. یہ تصور بھی اصل میں ویسٹ سے وہ جو آیا ہے ہمارے ہاں، یا ہندو مت سے آیا ہے، یا وہ ویسٹ سے آیا ہے، یا کرسچینٹی سے آیا ہے. کرسچینٹی میں یہ چیز تھا کہ وہ تو عورت کو سمجھتے ایول تھے نا، مطلب ایو سے وہ ایول بنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہندو مت میں تو عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہی اصل میں اثرات ہے جو ہمارے اوپر ہیں. ورنہ عورت کو تو اسلام نے بہت عزت دی ہے، ان کو بہت مقام دیا ہے. بہت سی کی رسپانسبلٹیز عورتوں نے ادا کی ہیں پوری اسلامک ہسٹری میں، ہم دیکھ لیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو اثرات ہیں ہندو مت کے اور یا دوسرے کلچرز کے، وہ ان کی وجہ سے یہ چیز ہے. پر جب ہمارے مرد بات کرتے ہیں وہ تو اسلام کی بیس بنا کے بات کرتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ عورت ناقص العقل ہے. ہاں غلط ہے نا، یہ تو بات ایسی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو خواتین جو ہیں ان کو، یعنی یہی وہ وائرسز ہیں نا. آپ دیکھیں کتنی بڑی کمیونٹی ہے خواتین کی، یعنی ہم 50% اگر ہم کہتے ہیں کہ خواتین ہیں، اب ان کو بالکل جو ہے اس طریقے سے کہہ دینا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، بھئی آپ تو ناقص العقل ہو، ٹھیک ہے. تو آپ نے اتنا بڑا پوٹینشل ضائع کر دیا اپنا، ٹھیک ہے. مطلب خواتین جو ہیں مردوں سے بھی زیادہ ان کی کیپبلٹیز ہوتی ہیں بعض خواتین کی، اکثر، بلکہ ہمارے تو بہت زیادہ خواتین کی کیپبلٹیز مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اصل میں ان کے ڈومینز طے کی گئی ہیں. اسلام نے صرف اتنا کیا ہے کہ عورتوں کا ایک ڈومین طے کیا ہے کہ یہ ان کا ڈومین ہے، سرکل آف ایکشن ہے، اس میں انہیں کام کرنا ہے. مردوں کا یہ سرکل آف ایکشن، انہیں اس میں کام کرنا ہے. اور دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ پوری جو سوسائٹی، جب پورا مرد اور عورت دونوں مل کے جب اس کو اٹھائیں گے اس کام کو، تو پھر یہ کام اٹھے گا. تو ہم نے کیا کیا، عورتوں کو تو بالکل ہی ہم نے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا، اور مرد خود جو ہیں وہ بھی مطلب کسی کام کے نہیں رہے. تو بس یہ سچویشن ہے ہماری. یہ وائرسز ہیں، ان وائرسز کو نکالنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا صحیح طریقے سے کہ یہ کیا ماجرا ہے. سر ٹھیک ہے، جو ایسے مسلمان ہیں کہ مطلب جو صرف نام نہاد مسلمان ہیں وہ ایسے کرتے ہیں تو دکھ نہیں ہوتا، لیکن جو دیندار ہیں، صحیح دین کو سمجھتے ہیں، مطلب صحیح پریکٹسنگ مسلمان ہیں، وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مطلب فیل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے دیٹ وی آر superior in knowledge اینڈ تو غلط ہے. برحال ہمارے دیندار طبقے کے پاس بھی کون سے کوئی صحیح، بہت سے وائرسز ان کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیسے آپ اس کو کریکٹ کریں؟ معیز بھائی، آپ جو جس ریفر کر رہے ہیں نا، وہ حدیث صحیح حدیث ہے. وہ اس میں کیا ہے دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے. راستے میں ان کو خواتین ملی، خواتین کے پاس سے ان کا گزر ہوا. تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ بات ہوئی. تو اس پہ خواتین نے کہا کہ وہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر جو ہے دو نقص ہیں، ٹھیک ہے. ایک عقل کا نقص ہے اور ایک دین کا نقص ہے، ٹھیک ہے. یہ ناقص العقل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، پر عقل کا ایک نقص ہے اور دین کا ایک نقص ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ خواتین نے کہا کہ رسول وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا دیکھو، یہ نہیں ہے کہ جہاں وہ مرد کی گواہی ایک ہوتی ہے تو دو عورتوں کی گواہی اس کے برابر کی گئی. یعنی ایک پرٹیکولر ایشو کے اندر نا، میں نے بتایا جہاں پہ عدالتی کارروائی ہوگی، جہاں پہ
اس طرح خواتین یعنی گواہی لینی ہوگی نا پبلک پلیس کے اوپر، تو وہاں میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ اس کے اندر حیا کا ان سے زیادہ ہوتا ہے. اب اس یہاں پہ مرد ہیں اور وہاں پہ کوئی انٹینس قسم کی گفتگو چل رہی ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو جائے. تو ادھر وہ یہ ایک نقص ہے اس کا، ٹھیک ہے. یہ اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ کیسے کر دیا گیا کہ عورت جو ہے ہی ناقص العقل، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بات ہے کہ جہاں تک اس کو ہے وہ وہاں تک اس کو، وہ بھی عورت کی پروٹیکشن کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ عورت کے اوپر نہ آئے. تو اس کو بتا دیا کہ یہاں ان ایشوز کے اوپر جہاں عدالتی کارروائی ہو، جہاں عدالت میں پیشی ہو، وہاں پہ دو عورتیں جائیں تاکہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. تو یہ ایک نقص ہے. اور ساتھ ہی جو ہے بتایا کہ اس کے دین کا نقص یہ ہے کہ وہ جب حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو نماز نہیں پڑھ پاتی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اب اس سے اس کو مطلب ایکسٹراپولیٹ کر کے پورے کراس دا بورڈ اس کو لگا دینا، یہ کہاں کی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے. اور یہ زیادتی، یہ بالکل زیادتی ہے عورتوں کے ساتھ کہ ان کو اس طرح جو ہے پورٹرے کیا جائے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو ہمارا سارا جو حدیث کا علم ہے اس میں ایک بڑا پورشن تو خواتین سے آیا ہے ہمارے پاس. تو اگر عورت ناگفر عقل بنا دیں گے تو یہ سارے کا سارا جو نالج ہے وہ تو پھر ضائع کرنا پڑے گا معاذ اللہ. ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم مطلب تم عقل کا تمہارے اندر نقص تو ضرور ہے لیکن اچھے خاصے مردوں کو تم جو ہے وہ گھما دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات اچھا، اس کے عقل عقل جی. ایک تو ہوتی ہے انٹیلیجنس، لیکن یہاں جو عقل کی بات ہو رہی ہے اس میں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو دانش مندی جو ہوتی ہے، سمجھداری، اس کی بات تو ہاں نہیں ہو وہاں رہی. پہ تو اس کا مطلب ہے کہ پرٹیکولر ایسپیکٹ ہے، وہ جو عدالتی کارروائی کے اندر گواہی کا معاملہ ہے وہاں پہ بتایا گیا. ورنہ اکراس دا بورڈ تھوڑی سپلائی کیا گیا، یعنی وزڈم یا عورت کی جو سمجھ ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. تو عورت جو ہے وہ سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے. تو یہ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے. اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی عورتوں کے کندھے پہ رکھی ہے کہ اگلی نسل کو تیار کرنا ہے تو کسی ناقص العقل کے حوالے تو نہیں کرنا نا، یہ ذمہ داری جو ہے. تو یہ بس انفارچونیٹ ہے کہ اس کو بیس بنا کے یہ چیز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور سر جو حکومت نہیں الاؤ نہیں ہے عورت کو، تو اس کی کیا وجہ؟ وہ دیکھیں اس کا ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ ہے جو کہ سمجھنا ہے کہ عورت کا جو رول ہے وہ ایک مشیر کا ہے، ایک وزیر کا ہے. جیسے گھر کے اندر بھی عورت کو جو ہے ایک جو فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی جو ہے ایک اس رول میں رکھا گیا ہے. اس ایک جو حاکم ہوتا ہے اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر یعنی اگر عورت وہاں پہ ہوگی تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا. جیسے عورت کا مسئلہ حیض کے معاملات بھی ہیں، اور چیزیں بھی عورت کے حوالے سے ہیں. ایک ٹینس ماحول کے اندر تھوڑا کنفیوز ہونا، حیا کی وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اب ایک لیڈر نے تو بہت سے ایسے ٹینس ماحول، ٹینس جو انوائرمنٹس میں کام کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہاں پہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور گو کہ اس کو حرام نہیں کہا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ یعنی یہ ایک کمنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس جگہ پہ عورت حاکم ہوگی تو پھر وہ ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے اس قوم کے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات عورت کی جو سائیکالوجی ہے یا اس کے جو فزیکل سارے معاملات ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عورت کو ایک مشیر کی حیثیت سے رہنا ہے، اور مشیر عورت ہمیشہ رہی ہے اور اس کو رہنا ہے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات تھیں وہ آپ کی سب سے پہلے بڑی مشیر تھیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ بڑے بڑے، آپ کبھی بھی کسی مارکے میں نہیں گئے جس میں آپ کسی امہات میں سے ایک کو نہ لے کے جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھیں. یعنی ان بڑے بڑے کاموں میں بھی عورتیں ساتھ ہوتی تھیں کیونکہ ان کا رول جو ہے وہ مشیر کا ہے. تو اس لیے جیسے عورت جو ہے وزیر ہو سکتی ہے، مشیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں مین حاکم یہ اس کو جو ہے اس کے لیے سوٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہائر پوزیشنز کے اوپر ہو سکتی ہے. جی جیسے ٹریٹی آف حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا. بالکل.
سب جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں بالکل. آپ حضرت ام سلمہ اس وقت تھی نا آپ کے ساتھ ہی حضرت عنہا، جنہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جا کے ذبح کر لیں اپنے جانور کو. جب وہ خاص طور پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان، تو غالباً حضرت ام سلمہ تھی جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ذبح کر دیں تو یہ بھی ذبح کر دیں گے. تو یہ آپ ہمیشہ بلکہ ساتھ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بڑے بڑے مارکوں میں بھی آپ نے ایک زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ سب سے بڑی مشیر تو جو ہے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ عورت ہوتی ہے. تو یہ ان کا رول رہا ہے، اور یہ رول ان کو اچھے آسان طریقے سے نبھانا آتا ہے خواتین. یہ یہاں تک تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ضروری ہے. لیکن ہاں لیڈر کے حوالے سے جو میں نے بتا دی اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، وہ اللہ نے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. بالکل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ آپ کی مشیرہ تھیں، اور کیا کیا رول انہوں نے ادا کیا. جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑے بڑے رول ادا کیے ہیں. پہلی یونیورسٹی جو ہمارے اندر بنی ہے امت کے اندر، وہ ایک خاتون تھی جنہوں نے بنائی تھی. اور بڑے بڑے کام ہیں، بڑی کنٹریبیوشن تھی. ٹھیک ہے جی، چلیں ٹائم ہو گیا انشاءاللہ. تو ہمارا اب سورہ نحل تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ کل بہت زبردست ٹاپک شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سے. پھر آگے یہ 5 صورتیں جو ہیں یہ آخر الزماں کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور پھر اس کے بعد مریم، طٰہٰ اور انبیاء. تو اس میں بہت زبردست ٹاپکس ہیں انشاءاللہ، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.